गिराहगीर इज़ अ कंप्लीट नावल बाय आसिया रईस खान। ये 45 पेजेस हैं, 900 रुपये होंगे। सारे सफ़ात गिन लेने के बाद उसने ज़ेरॉक्स शुदा कागजात का पलंदा खुद से दूर और उस लड़की के करीब खिसकाया। कितने दिन लगेंगे? रेहाफ ने पूछा। शिफा आज तक समझ नहीं सकी थी कि वो उसकी मदद क्यों करती है। जब उसके पास आने वाली हर दूसरी लड़की कहने लगी रेहाफ ने तुम्हारा बताया, तो उसने एक दिन रेहाफ से पूछ लिया, तुम क्यों मेरी मदद करती हो? एक तुम ही नहीं, इस कॉलेज में कई लड़कियां हैं जिनके घरेलू या मौशी हालात ख़राब हैं। उनमें से कुछ उसका बमला इजहार करके सबसे हमदर्दियाँ या मदद समेटती हैं, कुछ बस दुखी हैं, रोती रहती हैं। वो किसी से मदद लेती हैं, न खुद हाथ पैर मार रही हैं। लेकिन मैंने तुम्हें किसी से अपने हालात और मसाइल डिस्कस करते नहीं देखा, ना ही तुम इसे छुपाने की कोशिश करती हो। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है कि तुम हमदर्दी बटोरने या छुपाने और बसोरने के बजाय अपने वक्त और मेहनत का मुआवजा वसूल करके इज्जतदार तरीके से अपनी मदद खुद कर रही हो। कॉलेज में अलग थलग रहने और बहुत कम बात करने पर अपने बारे में हर किस्म की बातें उसके कानों में पड़ती थीं। अकड़ू है, मगरूर है, बेचारी है, डिप्रेशन का शिकार है, कोई नफ्सियाती मसला है इसे, और भी जाने क्या क्या। लेकिन रेहाफ की ज़बान से ये अनोखी बात उसने पहली बार सुनी थी। आज दूसरे डिपार्टमेंट की उस नई लड़की को भी वही लेके आई थी। मुझे जल्दी चाहिए, उस लड़की ने कहा, जिसने 900 रुपये सुनकर भी दूसरी लड़कियों की तरह भाव ताव नहीं किया था। परसों तक मुकम्मल हो जाएगा। सना ने बैग से नई कॉपी निकाल कर उसके सामने रखी। शिफा ने कॉपी और पहले दूर किया पलंदा उठाकर बैग में रखा और रेहाफ बिना किसी तासुर के शुक्रिया कह के आगे बढ़ गई। उसे दरवाजे से बाहर निकलते सनाया ने नागवारी से देखा। इसने तुम्हें क्यों शुक्रिया कहा? उसे अजीब लगा था। मैं तुम्हें उसके पास लाई हूँ इसलिए, लेकिन पैसे तो इसे मैं दूंगी। तुम्हें भी कहेगी जब नोट्स देकर पैसे लेगी। ये और कई बातें हैं जो शिफा को कॉलेज की दीगर लड़कियों से मुमताज़ बनाती हैं। रेहाफ मुस्कुराई, लेकिन सनाया को ये मुमताज़ियत नहीं भाई। घर जाते हुए उसने रास्ते में हनीफ चाचा के कुतुब खाना से बिशा के लिए बच्चों का माहनामा लिया, जो वो उसे 5 रुपया किराए पर दिया करते थे। हनीफ चाचा ही दरअसल उसके इस प्रोफेशन की वजह थे। उसे तो नसाब के अलावा किसी और तरह के मुताले का शौक़ नहीं था, लेकिन बिशा कहानियाँ पढ़ने की शौकीन थी। स्कूल की ज़रूरियात के लिए वो हमेशा उनके कुतुब खाने पर ही आती थी और इतने बरसों में हनीफ चाचा उसके हालात भी जान गए थे। एक बार उसकी लिखाई देखी तो अपनी किताबों की फहरिस्त और हिसाब किताब का इंदराज वगैरह उससे करवाने लगे, और ये कहानी की किताब का किराया होता था। मोमिनपुरा क्या, पूरे नागपुर में उनके शायर और अदीब दोस्त बिखरे पड़े थे। किसी को अपना मुसविदा तैयार करना था तो उन्होंने शिफा से कहा, सफ़ात की तादाद के हिसाब से उसका मेहनताना मिलेगा तुम्हें, बस शुरू से आखिर तक एक सा खुश खत लिखना होगा। उसने हामी भर ली। वो इन दिनों स्कूल में थी और फिर ये काम शुरू हो गया। कॉलेज पहुंची तो वहाँ भी अपनी खिदमात के बदले मेहनताना वसूल करने का मौका मिल गया। वो क्लास में फारिग वक्त में हनीफ चाचा का दिया काम करती थी। किसी ने देखा, पूछा और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। 10 रुपया फ़ी सफ़ा शुरू होने वाली उसकी खिदमात अब 20 रुपया फ़ी सफ़ा पर मैसर थी। असाइनमेंट, साइंस जर्नल्स, नोट्स, उर्दू और इंग्लिश हो या हिंदी, मराठी, वो सब लिख दिया करती। हनीफ चाचा अपने दोस्तों से कभी 25 और कभी 30 रुपया भी दिलवा दिया करते। कॉलेज में ज़्यादातर काम इंग्लिश में होता था, इसीलिए इंग्लिश लिखने की उसकी रफ्तार बढ़ गई थी। उसके मुकाबले उर्दू के लिए उसे ज़्यादा वक्त लगता था। वो घर पहुंची तो बिशा जिस तरह यूनिफॉर्म तब्दील करके बिस्तर पर लेटी थी, वो उसके वक्त से पहले आ जाने का ऐलान था। तुम जल्दी कैसे आ गई आज? उसने बैग रखा, दो पटारसी पर लटकाया और मटके की सिमत बढ़ी। प्यास बड़ी लगती थी उसे, बल्कि वो हमेशा प्यासी ही होती थी। तबीयत अच्छी नहीं, इसीलिए छुट्टी लेके आ गई। वो पानी से भरा ग्लास लिए उसके पास आई और एक हाथ उसकी पेशानी पर रखा। क्या हुआ, बुखार तो नहीं है? कुछ अलम गलम खाया था ब्रेक में? कुछ नहीं, खाने का भी दिल नहीं कर रहा, अजीब लग रहा था। उसकी सूरत मुरझाई सी थी। शिफा उसके करीब बैठ गई और ग्लास नीचे फर्श पर रख दिया। खाना खाकर कुछ देर सो जाओ, शिफा ने 13 साला बहन के बिखरे बाल हाथ से संवारते हुए कहा। शाम में गार्डन चलेंगे, नई किताब लाई हूँ तुम्हारे लिए। अरे वाह, वो खिल उठी। बताओ कौन सी? अभी नहीं, शिफा ने झुक कर ग्लास उठाया।
ابھی کھانا کھا کے سونا ہے، کتاب تبھی ملے گی۔ پانی پی کر وہ کھڑی ہو گئی۔ دیکھو آج کیا پکا کے گئی ہیں امی؟ بشا پیچھے بستر پہ گر گئی۔ دالیں اور سبزیوں کے علاوہ ان کے گھر میں بنتا ہی کیا تھا؟ جس دن اس کے ہاتھ میں پیسے ہوتے وہ بشا کی کتاب کے علاوہ گوشت اور پھل بھی لے آتی۔ نرگس ایک چھوٹی سی گارمنٹ مینوفیکچرنگ یونٹ میں کام کرتی تھی۔ اس تنخواہ میں بمشکل مکان کا کرایہ اور گھر کا خرچہ نکلتا تھا۔ ان دونوں بہنوں کی دیگر شوق نما ضرورتیں شفا کی کمائی سے پوری ہوتی تھیں۔ اس نے ڈھکن اٹھا کر کڑھائی میں جھانکا۔ مونگ کی دال بشا کو ذرا پسند نہ تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ بستر پہ لیٹی تھی۔ اس نے بیگ سے پیسے نکالے اور دوپٹہ اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ نکڑ کی دکان سے 2 انڈے اور ایک چپس کا پیکٹ لے کے آئی۔ 2 انڈوں کا آملیٹ بنایا جو چپس کے ساتھ وہ شوق سے کھاتی تھی۔ کھانے کے بعد دونوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی۔ شام کا وعدہ تھا، سو بشا چپ چاپ سو گئی۔ اس نے بیگ سے اپنا کام نکالا اور پلنگ سے دوسرا تکیا اٹھا کر دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر 4 زانوں بیٹھ گئی۔ تکیا گود میں رکھا اور اس پہ نوٹس اور کاپی رکھ کر لکھنا شروع کیا۔ بشا کے جاگنے تک وہ لکھتی رہی۔ پھر عصر کے بعد دونوں قریبی پارک چلی گئیں۔ بشا گھاس پہ لیٹ کر رسالہ پڑھتی رہی اور وہ وہاں بھی لکھ رہی تھی۔ مغرب کے وقت وہ گھر پہنچی۔ ذرا دیر میں ہی اس کے ٹیوشن کے بچے آ گئے۔ اس کے کچھ وقت بعد نرگس بھی آ گئیں۔ یہ کس لیے پھپھو؟ سلا نے ڈبے سے ایک ساتھ مٹھائی کے 2 ٹکڑے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ثناء نے ذرا سا کنارہ توڑنے پر اکتفا کرتے ہوئے کہا۔ احمد بھائی کی کوئی خوشخبری ہوگی؟ محسنہ نے مسکراتے ہوئے ڈبہ میز پہ رکھ دیا۔ اسے پچھلی جاب سے 40% اضافے کے ساتھ نئی جاب ملی ہے۔ زین کے حلق کے نیچے اتر چکی مٹھاس اچانک کڑوی ہو گئی۔ واہ، کتنی جاب بدلتے ہیں یہ! سلا واقعی حیران تھا یا یہ طنز تھا، کچھ سمجھ نہ سکا۔ ویسے وہ کہاں ہے؟ مٹھائی کے ساتھ تو کم از کم منہ دکھا دیتا۔ الماس نے نند کو جتایا۔ آیا نہیں ابھی، آج لیٹ آئے گا۔ کہاں ہے؟ محسنہ نے وجہ بتائی۔ نور الدین اور فخر الدین ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ کھانے سے پہلے ہی مٹھائی؟ فخر الدین نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ آپ کے بیٹے کا پروموشن ہوا ہے، آپ بھی کھائیں۔ زین نے ڈبہ باپ کے آگے کھسکایا۔ اس کا سپاٹ لہجہ اور چہرہ ماں کے علاوہ کسی نے نوٹ نہ کیا۔ ماشاءاللہ، نور الدین نے کہا۔ مبارک ہو فخر بھائی، بھابھی اور آپا آپ کو بھی۔ اب تک خاموش بیٹھی ناظرہ ہلکے سے مسکرائیں۔ انہیں اپنے بیٹے کی کامیابی کی حقیقی خوشی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کا برملا اظہار نہیں کر سکتی تھی، اور اس کی وجہ وہ خود ہی تھی۔ انہوں نے رشک اور حسرت سے محسنہ کو دیکھا۔ سب کی ستائش بھری نظریں انہی پر تھیں۔ فخر الدین کا چہرہ کھل اٹھا۔ ان کی 5 اولادوں میں انہیں گردن اکڑانے کی سب سے زیادہ وجہ اور مواقع احمد نے ہی عطا کیے تھے۔ ان کے لیے احمد سے ان کا نام منسوب ہونا ہی اس کی ہر کامیابی پر مغرور ہونے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ احمد کی ہر کامیابی اور ترقی کا سہرا سارا خاندان اور دنیا محسنہ کے سر باندھتی ہے۔ سب کے لیے رشک اور داد کی اصل حقدار وہ تھی، اس کے والدین نہیں۔ اس کے پاس دوسرے شہر جانے کی بھی کئی آفرز ہیں، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ محسنہ کی آنکھ، آواز، انداز، سب سے احمد کے لیے شفقت اور محبت جھلک رہی تھی۔ شادی کرنے اس کی پھر بھیج دینا۔ نند کو دی گئی الماس کی رائے پر ناظرہ کا دل دکھ گیا۔ پھپھو آپ کیوں روک رہی ہیں انہیں؟ وہ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ساتھ لے جائیں گے۔ ثناء نے کہا۔ وہ تو ہے۔ مان بھرا تشکر ان کے چہرے پر پھیل گیا، لیکن میرا کہاں دل لگنا ہے اس گھر کے باہر؟ آپ ان کی شادی کا سوچیں اور ان دونوں کے ساتھ ساری دنیا گھومائیں۔ پھر صلاح کا وہی نہ سمجھ میں آنے والا انداز کہ طنز ہے یا سیدھی بات۔ اب یہ صلہ ہے یا صلاح ہے، جو بھی ہے میں پڑھ رہی ہوں۔ بڑے بھائی ابھی باقی ہیں، اس سے پہلے اس کی شادی کا کیا ذکر؟ وہ جو اتنی دیر سے کھڑی تھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ثناء اور زین دونوں اپنی جگہ پہلو بدل کے رہ گئے، وجہ دونوں کی الگ تھی۔ اس کے رشتے کے لیے تو بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ فخر الدین کی گردن فخر سے تن گئی تھی۔ اب کھانا دے بھی دیں؟ زین کو یہ احمد نامہ کبھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہاں چلیں کھانا شروع کریں۔ دل پر پڑے بوجھ کو پیچھے دھکیل کر ناظرہ نے بیٹے کے آگے سالن کا پیالہ رکھا۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تب 1:30 بج رہا تھا۔ ثناء اس کے انتظار میں تھک ہار کر سو گئی تھی۔ اسے احمد کو آج بالمشافہ مبارکباد دینی تھی۔ کمرے میں جانے سے پہلے احمد محسنہ کے کمرے میں آیا۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کتاب اور چشمہ ایک طرف رکھ دیا۔ آپ سو جایا کریں، کیوں فضول میں جاگتی ہیں؟
فضول نہیں، تمہارے انتظار میں جاگتی ہوں، بلکہ زیادہ درست یہ ہے کہ تمہیں دیکھنے کے بعد ہی نیند میری آنکھوں پہ مہربان ہوتی ہے۔ آپ اور آپ کی کتابی باتیں۔ اس نے بستر سے کتاب اور چشمہ اٹھا کے میز پہ رکھا۔ اتنی دیر سے آئے ہو، پھر صبح 9 بجے بھاگو گے؟ جاؤ سو جاؤ اب۔ جی آپ بھی سو جائیں۔ یہ معمول تو نہیں ہو جائے گا؟ محسنہ کا سوال نئے دفتر اور نئی نوکری کی وجہ سے تھا۔ کیا اتنا لیٹ آنا؟ نہیں پھپھو، کبھی کبھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار ہی ہوگا۔ ہاں سب پہلے ہی تمہارے ناشتے کھانے کی غیر حاضری پر نالا رہتے ہیں، جس کا انہیں کوئی حق نہیں۔ اس نے تلخی سے سوچا، کہا کچھ نہیں، لیٹ جائیں اب۔ اس نے ان کا تکیہ درست کیا۔ محسنہ لیٹ گئیں۔ احمد نے پائنتی رکھی چادر ان کے پیروں پہ ڈال دی۔ شب بخیر۔ شب بخیر، محسنہ نے کہا اور وہ بتی بجھا کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ میز پہ رکھا اور جوتے اتار کر جرابوں کے ساتھ ہی بستر پہ ڈھہ گیا۔ وہ روز خود کو اتنا تھکاتا تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی سو جائے۔ اندر پھیلی تنہائی اور خالی کمرہ اسے وحشت زدہ کرتے تھے۔ راتوں کو خالی ذہن چھت تکتے ہوئے اسے ڈر لگتا تھا، یوں جاگتے جاگتے کہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ کسی دن جلدی آ جاتا تو ایک لمبا چکر جاگنگ کرنے نکل جاتا۔ وہ تھا تو IT گریجویٹ ہی، لیکن کیمپس پلیسمنٹ میں اچھی جاب حاصل کرنے کے بعد سے وہ اپنی فیلڈ کا ہر ایڈوانس کورس کرتا آیا تھا۔ اب بھی اس کا ہفتہ اور اتوار کسی نہ کسی سرٹیفیکیشن کی کلاس لینے یا ایگزامز دیتے ہی گزرتا تھا۔ عمر کے 27ویں برس میں اپنے تجربے اور مشاہدے کے بعد اس کا یقین پختہ تھا کہ دنیا میں بیشتر رشتوں کی بنیاد غرض اور سہولت ہے۔ 2 بیٹیوں کے بعد 4 سال کے وقفے سے بیٹے کی آمد پر فخر الدین اور ناصرہ کو جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی تھی۔ منتوں مرادوں کے بعد وقت سے پہلے پیدا ہوا زین الدین بچپن سے ہی نازک مزاج تھا۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ اور بیماری ہمیشہ اس کے ساتھ لگی رہتی۔ وہ دونوں دل و جان سے بیٹے کی خدمت اور دیکھ بھال میں ایسے مصروف تھے کہ اگلی خوشخبری کا علم انہیں اس وقت ہوا جب اسے وجود میں آئے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ مزید 5 ماہ بعد ناصرہ نے خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ اسی روز زین سانس کے مسئلے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھا۔ ناصرہ اور فخر الدین کمزور اور بیمار زین کے لیے جتنے پریشان اور بے حال تھے، احمد کی طرف سے اتنے ہی بے فکر اور مطمئن۔ ایک تو وہ صحت مند تھا، زین کی طرح کمزور نہ تھا۔ دوسرا، محسنہ نے اول دن سے ہی اسے سنبھال لیا تھا، یہاں تک کہ اس کا نام بھی محسنہ نے رکھا۔ زین ہسپتال سے گھر آیا تو ایک دن بخار اتنا تیز ہوا کہ آنکھیں چڑھ گئیں اور جھٹکے آنے لگے۔ پھر وہ اسے ہسپتال لے کے بھاگے۔ ڈاکٹر نے انہیں خبردار کیا کہ اسے بخار نہ آنے دیا جائے اور اگر آ جائے تو بڑھنے نہ دیا جائے۔ جب تک وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ نہیں جاتا، اس قسم کے جھٹکوں یا فٹس کا خدشہ رہے گا۔ اب تو وہ سارے گھر کے لیے ہاتھوں کا چھالا ہو گیا اور احمد منظر سے کم ہوتا گیا۔ اس کی عمر 5 سال تھی جب صلاح الدین دنیا میں آیا۔ وہ چھوٹا اور آخری ہونے کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا رہا۔ سب سے بڑی امیزہ اور افانہ بیاہ کر اپنے گھروں کو سدھار چکی تھی۔ نور الدین کی بھی پہلی اولاد بیٹی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ایک بیٹا تھا علیم، جو ہوٹل مینجمنٹ مکمل کرنے کے بعد ممبئی میں انٹرنشپ کر رہا تھا۔ ثناء سب سے چھوٹی تھی۔ سمجھ آتے ہی اس کا دل توڑنے والا پہلا احساس انچاہا ہونا تھا۔ وہ خود سے نفرت کرتے ہوئے خود کو تباہ کر لیتا اگر محسنہ نہ ہوتی۔ محسنہ 2 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی اور باپ کی بہت چہیتی بھی۔ 3 اولادوں میں ان کا نمبر دوسرا تھا۔ فخر الدین عمر میں ان سے بڑے اور نور الدین ان سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد کے پاس کوئی تعلیمی صنعت نہ تھی، لیکن وہ پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے۔ ادبا، شعراء کی کتابیں اور دیوان سے ان کا کمرہ بھرا پڑا تھا۔ خود بھی شاعر اور ادیب تھے۔ مقامی اخبارات کے لیے لکھا کرتے تھے۔ یہی شوق محسنہ کو بھی تھا۔ دونوں بیٹے واجبی سی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہوٹل کے کام میں لگ گئے۔ مومن پورہ کا یہ ہوٹل اب بے انتہا مشہور، مصروف اور مقبول ہو چکا تھا۔ وہ بھی ان گلیوں سے نکل کر تاج باغ کی اپنی زمین پر شدید طرز کا بڑا اور کشادہ بنگلہ تعمیر کر کے ادھر منتقل ہو گئے تھے۔ خاندان میں اعلیٰ تعلیم کا رواج نہ تھا۔ چھوٹے موٹے صحیح، سب کے اپنے اپنے کاروبار تھے۔ ڈبل MA کر چکی محسنہ کی ٹکر کا رشتہ خاندان میں کہیں نہ تھا۔ ابا کو پڑھا لکھا داماد ہی چاہیے تھا۔
اس سے پہلے کہ شادی ہوتی ان کا بلاوا آ گیا۔ ان کے کچھ ماہ بعد ماں بھی داغ مفارقت دے گئی۔ بھائی اور بھابیاں اپنی زندگی میں مگن تھے۔ وہ کیا رشتہ تلاش کرتے جبکہ خاندان اور جان پہچان والے سارے ممکنہ امیدواروں کو انکار ہو چکا تھا۔ کچھ وقت بعد پڑھے لکھے مگر عمر میں بڑے، طلاق شدہ یا بیوی کی وفات کے بعد بچوں کے ساتھ تنہا مردوں کے رشتے آنے لگے کہ اب محسنہ کی بھی عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ انہی دنوں احمد کی ولادت ہوئی اور محسنہ کو جینے کی وجہ مل گئی۔ کسی اور کے بچے پالنے سے بہتر انہوں نے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا۔ کچھ وقت بعد کوئی بھولا بھٹکا رشتہ آیا تو انہوں نے بھائیوں سے کہہ دیا اب ان کی شادی کا نہ سوچیں، اور یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ وہ احمد کے ساتھ اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش تھیں۔ بچپن سے لڑکپن اور جوانی تک ماں باپ، بہن بھائی، کزن، دوست، سارے رشتے محسنہ نے ہی نبھائے تھے، اب بھی نبھا رہی تھی۔ محسنہ کے بعد تعلیمی میدان میں وہ خاندان کا دوسرا لائق فائق ثابت ہوا تھا۔ اس میں بلا شبہ محسنہ کی محنت اور قربانیاں شامل تھیں۔ کبھی کسی کو نظر اور یاد نہ آنے والا احمد اپنی شخصیت، تعلیم اور کامیابی کی وجہ اب سب کی نظر اور توجہ کا مرکز تھا۔ اس کا ذکر خاندانی تقریبات اور جان پہچان والوں میں بڑے فخر سے خاندان کی سب سے اعلیٰ ٹرافی کے طور پر ہوتا تھا۔ ایک خوبرو اور کامیاب بیٹے، بھتیجے اور بھائی پر اب سب فخر کرتے تھے سوائے زین کے۔ وہ اب ساری دنیا میں بس ایک ہستی سے ملی توجہ اور محبت پر صابر اور ممنون تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب اسکول اور کالج میں اپنی تنہائی، بے قدری اور بے وقتی کا احساس اسے تباہی اور بربادی کے راستے کی طرف لے جانا چاہتا تھا، جہاں آوارہ صحبتوں سے لے کر خود فراموشی کی لذت سے آشنا کرانے والا ہر نشہ اور رنگینی اسے دعوت دے رہی تھی۔ اس نے ان پراگندہ ترغیبات سے خود کو بچانے کے لیے ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ لڑی تھی۔ ان سب سے جنگ جیتنے کے بعد بھی دامن نہ چھوڑنے والی تنہائی اس کا سایہ تھی۔ تنہائی کو گلے نہ لگایا جائے تو بندے کو اندھیروں کا مسافر بنا کر انتقام لیتی ہے۔ اس راز کے پاتے ہی اس نے اکیلے پن سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ پھر بھی کبھی کبھی خود کو مایوسی اور تاریکی میں گرنے سے بچانے کے لیے اسے اب بھی بڑی جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔ اگر پھپھو بھی نہ ہوتی تو؟ اس سوال کے بعد دنیا سے ناراضی اور اپنوں سے گلے شکووں پر کڑنے کے بجائے وہ اپنی زندگی میں محسنہ کی موجودگی پر قانع تھا۔ انہیں ہی سب کچھ مان چکا تھا، مگر یہ سب اس کے اندر کے خلا کو پر کرنے کے لیے ناکافی تھا، اور یہ بات محسنہ بھی جانتی تھی۔ وہ اب اس خالی پن کے ساتھ جینے کا عادی تھا۔ آج دماغی مشقت اتنی زیادہ ہوئی تھی کہ کپڑے تبدیل کرنے کا بھی دل نہیں تھا۔ چند منٹ میں اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ آج اس کے ساتھ رحاب نہ تھی۔ جب وہ نوٹس لینے آئی، ہو گیا؟ اسے کچھ شبہ اب بھی تھا۔ شفا نے جواب دینے کے بجائے بیگ سے اس کی دی کاپی اور زیروکس شدہ نوٹس نکال کر ڈیسک پر رکھ دیے۔ ثناء کو اس کا انداز پھر ناگوار گزرا۔ چند لفظ تو کہہ ہی سکتی تھی۔ اسے گھورتے ہوئے اس نے کاپی کھول کر دیکھی۔ لکھائی صاف ستھری اور خوبصورت تھی۔ اپنی تسلی کے بعد اس نے والیٹ سے روپے نکال کر اسے دینے کے بجائے ڈیسک پر رکھ دیے۔ شفا نے اٹھا کر بیگ کے اگلے خانے میں رکھے۔ وہ اس کے شکریہ کی منتظر تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں تو شفا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ بیگ سینے سے لگائے جتاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شفا اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گئی۔ تھینک یو۔ معاملہ برابری کے لین دین اور دونوں کے فائدے کا ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ خود کو نجات دہندہ اور مقابل کو تابع اور منکسر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا تجربہ تھا۔ شکریہ تو ثناء کو بھی اس کا ادا کرنا چاہیے تھا، مگر اور سب کی طرح وہ بھی پیسے دے کر اس کی محسن بن گئی تھی۔ ثناء مزاجاً مغرور نہیں تھی، نہ کسی قسم کے احساس برتری میں مبتلا تھی، لیکن جانے کیوں اسے شفا کے رویے سے کوئی عجیب سا بے چین کرنے والا احساس ہوتا تھا، جسے وہ نام دے سکی تھی نہ پہچان سکی تھی۔ اپنی چھٹی حس کے اشارے اس وقت اسے بالکل سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ السلام علیکم حنیف چاچا، اس نے کاؤنٹر پہ اپنا بیگ رکھ کر پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ 2-3 موٹی موٹی کتابیں دے مجھے اس بار۔ گٹا گٹ پانی پینے کے بعد اس نے ڈھکن لگا کے بوتل واپس رکھی۔ یہ ماہانہ میگزین تو فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح وقت پر آئی ہو بیٹا۔ انہوں نے دوسرے سرے پر کھڑے گاہک کے سامنے 4 کتابیں رکھ کے اپنا فون نکالا۔ 2 منٹ بیٹا۔ وہ اس سے معذرت کرتے شفا کے سامنے آئے۔ تم سے کہا تھا نا لکھنے کا ایک بڑا کام ہے، ابھی جا سکتی ہو وہاں؟ کہاں ہے ان کا گھر؟ رکو میں پوچھ لوں پہلے۔ فون بند کر کے شرٹ کی سامنے والی جیب میں ڈالا اور واپس پہلے سے موجود گاہک کی طرف مڑے۔ ابھی محسنہ بیٹا سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا ہے شفا کو آپ کے ساتھ بھیج دوں۔ انہوں نے رخ شفا کی سمت کیا۔ بیٹا یہ وہیں سے آئے ہیں،
ابھی ان کے ساتھ چلی جاؤ، خود مل کے بات کر لو اور گھر بھی دیکھ لو۔ ان کی بات مکمل ہوتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، سنجیدہ نظر اور بے تاثر چہرے۔ حنیف چاچا کے بالواسطہ کرائے تعارف اور متوقع ہم سفری کے اشارے کے باوجود نہ سلام نہ کلام نہ ہی ایسا کوئی مرام۔ ٹھیک ہے، شفا نے بیگ اٹھایا۔ کتابیں میں کل لے لوں گی، آپ نکال کے رکھیں۔ احمد نے شکریہ کہہ کے کتابیں اٹھائیں اور پلٹ گیا۔ محسنہ کتابوں کے لیے حنیف چاچا کو فون کرتی تھی اور وہ ان کے کتب خانہ سے لے لیا کرتا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ دکان سے کچھ فاصلے پہ کھڑی کار کے ان لاک ہونے کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ کار میں جانا ہوگا۔ احمد نے اگلا دروازہ کھولا اور جھک کر کتابیں دوسری نشست پہ رکھیں، پھر سیدھا ہو کے پچھلا دروازہ کھولا۔ چند لمحے شش و پنج کے بعد وہ اندر بیٹھ گئی۔ احمد نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ یوں کار چلا رہا تھا جیسے تنہا ہو، اور شفا کی ساری توجہ راستے پر تھی کہ وہ شہر کے کس علاقے میں جا رہے ہیں، اس کے گھر سے کتنا فاصلہ ہے۔ یہ تو بہت دور ہے۔ کار تاج باغ کے سرخ اینٹوں والے بنگلے کے سامنے رکی تو اس نے سوچا۔ دل میں روز آنے جانے کے خرچ کا حساب کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ جانے کتنا کام ہے، اتنا خرچ کر کے یہاں آنا فائدہ مند ہوگا بھی یا نہیں۔ احمد نے اتر کر گیٹ پورا کھولا، پھر واپس آ کر کار اندر لے گیا۔ کار احاطے میں شیڈ کے نیچے کھڑی کرنے کے بعد اس نے پیچھے جا کے گیٹ بند کیا۔ تب تک وہ کار سے باہر نکل آئی تھی۔ احمد نے اگلی نشست سے کتابیں اٹھائیں اور پورچ کی سمت بڑھ گیا۔ شفا نے اس کی تقلید کی۔ بنگلے کی آرائش اور رکھ رکھاؤ مکینوں کے متمول ہونے کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ کشادہ ہال سے گزر کر دائیں طرف کے دروازے سے راہداری میں آیا اور راہداری کے اختتام پر بنے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے محسنہ کی آواز آئی۔ السلام علیکم پھپھو۔ اندر داخل ہو کر اس نے ان کی کتابیں پلنگ کے ساتھ والی چھوٹی سی میز پر رکھ دی۔ ارے حنیف چاچا نے تو کہا تھا تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں اسے۔ سلام کا جواب دے کر محسنہ نے حیرت سے پوچھا۔ احمد نے مڑ کر دروازے کو دیکھا، وہ اندر نہیں آئی تھی۔ احمد نے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ آؤ بیٹا۔ انہوں نے آگے جا کر اسے اندر بلایا۔ اندر آ کر اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ ان کے کمرے میں ایک آرام دہ کرسی تھی جس پر اسے بٹھانا مناسب نہ تھا، اس لیے اسے پلنگ کی سمت اشارہ کیا۔ اس نے بیٹھتے ہی بیگ سے پانی کی بوتل نکالی۔ میں آتا ہوں، احمد نے محسنہ سے کہا۔ انہوں نے سر ہلا کے اجازت دی اور وہ چلا گیا۔ یہ لو، وہ تو گرم ہو گیا ہوگا۔ محسنہ نے کتابوں کے قریب سے تھرمو اسٹیل کی بوتل اٹھائی، وہیں رکھے گلاس پہ پانی انڈیلا اور گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ۔ اسے بوتل کے نیم گرم پانی کی عادت تھی۔ بڑے وقت سے وہ بھی تھرمو اسٹیل کی بوتل خریدنے کا سوچ رہی تھی، لیکن اب تک خرید نہ سکی تھی۔ حنیف چاچا نے کہا تو ہوگا کیا کام ہے؟ اس کے ہاتھ سے خالی گلاس لے کے رکھتے ہوئے محسنہ نے پوچھا۔ جی، آپ کے والد کی تحریریں ایک جگہ خوش خط اور ترتیب سے لکھتی ہیں۔ وہ اٹھ کر الماری تک آئیں اور اندر سے ایک بڑا سا گتے کا مضبوط کارٹن نکال کر بمشکل اٹھا کے پلنگ پہ رکھا۔ وہ گود میں دھرا بیگ فرش پہ رکھ کر اٹھی اور کارٹن کے قریب آئی۔ ابا کی غزلیں تو زیادہ تر ڈائری میں قدرے ترتیب سے ہیں، لیکن ان کے مضامین اور افسانے وغیرہ سب بکھرے ہیں، بہت کانٹ چھانٹ ہے۔ کچھ جملے نہایت مہین لکھائی میں سطروں کے بیچ لکھے ہیں۔ یہ صرف یہاں سے وہاں کاپی کر کے لکھنے جیسا آسان کام نہیں ہے۔ شفا نے اوپر رکھی ڈائری سے دو تین کاغذ اٹھا کے دیکھے۔ میں کر لوں گی، لیکن یہ کافی زیادہ ہے۔ آپ کو یہ سب کب تک چاہیے؟ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، وقت کتنا بھی لگے، لیکن کام ترتیب اور سلیقے سے ہونا چاہیے۔ جی، میں اس کام کے لیے روز 2 گھنٹے دے سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ لکھا ہے جو میں ابھی دیکھ سکوں؟ شفا جو سنجیدگی سے کارٹن ٹٹول رہی تھی، محسنہ کی بات پر انہیں دیکھنے لگی۔ اردو تو نہیں ہے؟ وہ کامرس پڑھ رہی تھی۔ بیگ میں سلیبس کا لکھا تھا جو سب انگریزی میں تھا۔ میں ابھی کچھ لکھ لیتی ہوں، آپ دیکھ لیں۔ یہاں میز تو نہیں، میں یوں ہی لکھ لوں گی۔ وہ واپس کرسی پہ بیٹھ گئی۔ بیگ اٹھا کر اس سے کاپی اور قلم نکالا۔ تب تک محسنہ کارٹن سے ایک کاغذ لیے اس کے قریب آئیں۔ اس نے زانوں پر کاغذ رکھا اور کاپی ہاتھ میں پکڑ کر اس میں لکھنے لگی۔ محسنہ وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ تمہاری رائٹنگ تو بہت خوبصورت ہے، اس نے 2 سطریں ہی لکھی تھیں کہ انہوں نے کہا اور اسے مزید لکھنے سے روک دیا۔ حنیف چاچا نے کہا تھا 1 پیج کا 20 سے 30 روپے مارکیٹ ریٹ ہے۔ مجھے تو پہلے بہت حیرت ہوئی کہ ایسی کوئی مارکیٹ بھی ہے۔ وہ ذرا سا مسکرائیں۔ سب مکمل کرنے کے بعد جتنے پیجز ہوں گے 30 روپے کے حساب سے تمہارا معاوضہ ہوگا۔ اس کی لکھائی نے انہیں خوش کیا تھا۔ آپ نے ابھی کہا یہ کاپی کرنے جیسا آسان کام نہیں ہے۔ دوسرا، مجھے روز یہاں آنا ہوگا۔
وہ کاپی اور پین بیگ میں رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے گھر سے آپ کا گھر بہت دور ہے، مجھے معاوضہ اتنا ہی دیں جتنا بنے گا، لیکن گھر سے یہاں تک آنے کا خرچ میں نہیں اٹھا سکتی، نہ روز پیدل آ سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، محسنہ اس کے انداز سے کچھ اخذ نہ کر سکیں۔ وہ لالچی ہے، ان کے آسانی سے سب مان جانے کا فائدہ اٹھا رہی ہے یا واقعی سچ کہہ رہی ہے؟ وہاں سے یہاں تک آٹو کا جو کرایہ ہوتا ہے میں روز دے دیا کروں گی، یا کہو تو اندازاً ایک ساتھ ابھی دے دوں؟ اگر کم ہوا تو آخر میں مزید لے لینا۔ جی ابھی دے دیں تو بہتر ہوگا، میں دوپہر میں ہی آ سکتی ہوں، 3 سے 5۔ آپ کے لیے یہ وقت مناسب ہوگا؟ مناسب ہے۔ محسنہ روپے نکالنے الماری کی سمت بڑھی۔ تم پڑھتی ہو؟ جی۔ یہ مکمل ہونے میں کتنا وقت لگے گا مجھے نہیں پتا، نہ ہی تم اندازہ لگا سکتی ہو، اس لیے ابھی یہ 2000 روپے رکھو، کرائے میں ختم ہو جائے تو پھر مانگ لینا۔ انہوں نے 4 500 کے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ جی، اس نے لے لیے۔ میں انشاءاللہ کل 3 بجے آؤں گی۔ یہاں آنا طے شدہ نہ تھا، اب اسے وشا کی فکر ہو رہی تھی جو اس کا انتظار کر رہی ہوگی اور اس کے پہنچنے تک کھانا بھی نہیں کھائے گی۔ چلتی ہوں، اس نے بیگ شانے پر لٹکایا اور کمرے سے نکل گئی۔ راہداری عبور کر کے ہال میں آئی اور پھر پورچ سے ہوتے ہوئے گیٹ سے باہر۔ کچھ دیر بعد احمد محسنہ کے کمرے میں آیا تو وہ پلنگ پہ کارٹن کا سامان پھیلائے بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا ہے اور اس لڑکی کو کیوں بلایا تھا؟ یہ ابا کی تخلیقات ہیں، پہلے انہیں ایک جگہ ترتیب سے لکھواؤں گی، پھر اسے شائع کروانے میں کا ارادہ ہے۔ حنیف چاچا سے کہا تھا کہ کوئی لکھنے والا ہو تو بتائیں، انہوں نے اس لڑکی شفا کا کہا تھا، اور آج تم وہاں گئے تو تمہارے ساتھ اسے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے پہلے ڈائریاں اندر رکھیں، پھر کاغذات ایک جگہ رکھنے لگی۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا، ایسے پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں اور ان کا بھی ریٹ ہے۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ وہ کچھ بھی اماؤنٹ کہہ سکتی ہے، آپ کو کہاں درست علم ہوگا؟ نہیں، حنیف چاچا نے ہی بتایا تھا۔ ویسے اس نے کہا یہ آسان نہیں، اور واقعی آسان نہیں ہے، جیسا بکھرا اور بے ترتیب یہ سب ہے، مگر اضافی پیسوں کے بجائے اس نے آنے جانے کا کرایہ مانگا۔ اور آپ مان گئیں؟ پیسے بھی دے چکی ہوں گی؟ ہاں، ابھی بس 2000 ہی دیے۔ آپ بنا پھپھو سب پہ اعتبار کر لیتی ہیں، اب وہ ہفتہ بھر بعد پھر 1000 مانگے گی اور مارکیٹ ریٹ سے زیادہ اس طرح کمائے گی۔ اچھا ایسا بھی ہے؟ محسنہ بھی چونکی، یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں، اور اردو رائٹنگ خراب ہے، ورنہ میں ہی لکھ دیتا۔ میرے بچے تم پہلے ہی اتنے مصروف ہو۔ وہ سن کر ہی نہال ہو گئی۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں، بس دعا کرو میں نے جو سوچا ہے وہ پورا کر سکوں۔ انہوں نے اکٹھے کیے کاغذات بھی کارٹن میں رکھنے کے بعد اس سے کہا، یہ ذرا وہاں رکھ دو۔ الماری کے قریب والی دیوار کی سمت اشارہ کیا۔ کل پھر نکالنا پڑے گا، اس لیے باہر ہی رہنے دو۔ احمد نے ان کے حکم کے مطابق کارٹن وہاں رکھ دیا۔ بلینک پیپر اور پین کا سیٹ لا دینا آج ہی۔ جی۔ تم جس کام سے گئے تھے وہ ہوا؟ جی۔ آرام کرو اب۔ آج اس کے دفتر کی چھٹی تھی اور وہ اپنے نئے کورس کے سلسلے میں کوئی کتاب لینے گیا تو محسنہ کو بھی اپنی کتابیں یاد آ گئی تھیں۔ الماس کے بھائی کے یہاں پوتے کے عقیقے کی وجہ سے آج گھر میں کوئی نہیں تھا۔ رات کھانے سے پہلے اس نے نرگس سے کہا کہ کل اسے جانا ہوگا۔ اس کی کیا ضرورت تھی بیٹا، بہت دور ہے تاج باغ۔ ڈاکٹر نے بشا کو بہت سارے ٹیسٹ لکھ کے دیے تھے، میں نے لیب میں پوچھا تھا، وہ سب بہت مہنگے ہیں۔ بشا کو کیا ہوا ہے؟ اچھی بلی ہے وہ، کسی نہ کسی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہوں اسے ہر 10-15 دن میں۔ ماں کے سامنے اس کے اندر کی جھنجھلاہٹ یا غصہ کبھی باہر نہیں آتا تھا۔ اب بھی سادگی سے کہا، یہ تمہاری حد سے زیادہ حساسیت ہے اس کے لیے، اور کچھ نہیں۔ نرگس نے نرمی سے کہہ کے بشا کو آواز لگائی کہ دسترخوان بچھائے۔ کھانے کے دوران وہ اگلے دن کے لیے بشا کو ہدایتیں دیتی رہی۔ دوپہر میں اسے گھر میں اکیلے رہنا ہوگا، اسے کسی قیمت پر دروازہ نہیں کھولنا ہے جب تک وہ اس کی یا نرگس کی آواز نہ سن لے، اور بھی بہت سی ہدایتیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر نرگس نماز اور تلاوت کے بعد ان کے سو جانے تک بھی جائے نماز پر لمبی دعائیں اور وظائف کے لیے بیٹھی رہی تھی۔ نرگس بہت نیک صفت تھی، اپنی بیوہ ماں کے ساتھ غربت کی زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی میں تبدیلی ناصر حسین کی صورت میں آئی تھی۔ نرگس بلا کی حسین تھی۔ نرگس کے ابا سرکاری دفتر میں چپڑاسی تھے۔ ان کی قلیل پینشن کے علاوہ ماں محلے کے بچوں کو قرآن کا ناظرہ سکھاتی تھیں۔ ایک ماہ پینشن وقت پر اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوئی تو وہ نرگس کو ساتھ لے کے بینک گئیں، اور اسی دن سے دونوں کی زندگی بدل گئی۔ بینک کے ملازم ناصر حسین پہلی نظر میں ہی نرگس پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ نرگس کی کشش صرف خوبصورت چہرہ نہ تھی، بلکہ معصومیت، کم گوئی اور شرمیلی طبیعت بھی اس پرکشش حسن کا حصہ تھی۔
وہ کچھ دن ان دونوں کی خبر گیری کے لیے آتے رہے، پھر جلد ہی اپنا مدعا نرگس کی اماں سے بیان کر دیا کہ وہ نرگس سے شادی کے خواہش مند ہیں، لیکن ان کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ انہوں نے اپنا منصوبہ بتایا کہ نرگس سے نکاح کے بعد جب تک گھر والے مان نہیں جاتے وہ اسے الگ گھر میں رکھیں گے۔ اماں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بیٹی کے نصیب ایسے بھی کھل سکتے ہیں۔ آس پڑوس سے مشورے اور کچھ سوچ بچار کے بعد انہوں نے نرگس کا نکاح کر دیا۔ نکاح سے پہلے ہی وہ انہیں انصار نگر کے ایک کمرے کے وسیدہ مکان سے بینک سے ذرا فاصلے پر چھوٹے مگر خوبصورت 3 کمروں کے مکان میں منتقل کر چکے تھے۔ انہیں نرگس سے واقعی محبت ہو گئی تھی۔ ان کی عمروں میں کافی فرق تھا، لیکن ناصر حسین ان کا بہت خیال رکھتے، محبت کا اظہار اور اقرار کرتے، ان کی خواہشیں پوچھ پوچھ کر پوری کرتے۔ نئی جگہ، نئے رشتے اور نئے طرز زندگی سے وہ خوش تھیں۔ ناصر حسین اتوار کے علاوہ روزانہ کچھ گھنٹوں کے لیے آتے، کبھی کبھار رات میں قیام کر لیتے۔ اماں پوچھتی رہتیں گھر والے مانیں یا نہیں، اور ہر بار وہ جواب دیتے کہ کوشش جاری ہے۔ جلد ہی ان کی زندگی میں شفا کا اضافہ ہو گیا۔ نانی اور نرگس کی زندگی مصروف ہو گئی۔ ناصر حسین کی مستقل مزاجی ذمہ داری اور بیٹی اور نواسی سے محبت دیکھتے ہوئے نانی کے تقاضے کم ہوتے گئے۔ شفا 2 سال کی تھی تب نانی چل بسیں۔ اس کے بعد وہ نرگس کا زیادہ خیال رکھتے۔ نرگس کو شوہر کی پریشانیوں کا بھی اندازہ تھا۔ وہ اس محبت پر خود کو ان کا مقروض سمجھنے لگی تھیں۔ وہ ناصر حسین کی فراہم کی گئی 4 دیواری میں خوش اور قانع تھیں۔ انہوں نے کبھی ناصر حسین پر دباؤ نہیں ڈالا کہ انہیں اپنے گھر والوں سے ملوائیں یا اپنے گھر لے چلیں۔ وہ ان حالات سے بھی مطمئن تھیں۔ سر پر چھت، محبت کرنے والا شوہر، اولاد اور ہر قسم کی فکر سے آزاد زندگی، یہ بھی ان کے گمان سے زیادہ تھا، تو اس سے آگے کی تمنا وہ کیا اور کیوں کرتیں۔ شفا 9 سال کی تھی تب انہیں بڑے انتظار کے بعد دوسری زندگی کی نوید ملی۔ ناصر حسین بھی اس خبر سے بہت خوش تھے، مگر اب نرگس کی زندگی میں سکون و اطمینان کے دن پورے ہو گئے تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ پورا 1 ہفتہ گھر نہیں آئے۔ ان کا فون بھی بند تھا۔ وہ کچھ دن خود کو تسلیاں دیتی رہیں، پھر ایک دن ہمت کر کے ان کے بینک پہنچ گئیں۔ وہاں ان کے متعلق پوچھنے پر انہیں جو خبر ملی وہ قیامت تھی۔ ان کی وفات کو ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ سنتے ہی ان کے ہوش اڑ گئے۔ گھر پہنچ کر وہ شفا کو گلے لگا کے روتی رہیں۔ اچانک یہ سب کیا ہو رہا تھا وہ قبول کرنے اور سمجھنے سے قاصر تھیں۔ کیسے ناصر حسین کے گھر جا کر کہیں کہ میں آپ کے بیٹے کی بیوہ ہوں، یہ آپ کی پوتی ہے، اب کیسے جئیں، کہاں جائیں؟ بھری دنیا میں جو واحد سہارا تھا وہ چھن گیا تھا۔ کیسا رشتہ تھا دنیا سے چھپا، اپنوں سے مخفی، کہ سب لٹ گیا اور خبر نہ ہو سکی، اور خبر ہونے کے بعد بھی ماتم تنہا سب سے چھپ کر ہی کرنا تھا۔ ابھی اس قیامت سے حواس معطل ہی تھے کہ دوسری قیامت آ گئی جس کا نام مہتاب تھا۔ ناصر حسین کی پہلی بیوی، جس سے ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا شفا سے 5 سال اور بیٹی شفا سے 2 سال بڑی تھی۔ گھر میں گھستے ہی مہتاب نے ہر قسم کی گالی دیتے ہوئے نرگس کے بال پکڑ کے اسے زمین پہ گرایا تھا۔ اللہ غارت کرے، تجھے شرم غیرت بھی بیچ کھائی ہے، بسا بسایا گھر اجاڑ دیا، اس شکل اور بازاری اداؤں سے ایک شریف خاندان کے خون کو گناہ کے دلدل میں دھکیل دیا۔ وہ بیوی اور اولاد کو بھول کر ہرافہ کے جال میں ایسا پھنسا کہ جان ہی چلی گئی۔ نیچے بیٹھ کر ایک ہاتھ کی دونوں انگلیاں ہراسہ نرگس کے رخساروں میں گاڑ دیں۔ میرے بچوں سے ان کا باپ چھینا ہے تو نے، انہیں باپ کی محبت سے محروم کیا ہے تو نے، میرا سہاگ لوٹ لیا، ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، قتل کیا ہے تو کبھی سکون نہیں ملے گا، تڑپ تڑپ کے مرے گی تو چڑیل ناگن، دل توڑنے گھر توڑنے کا عذاب آئے گا تجھ پہ، تیری اولاد پہ۔ انہوں نے ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی شفا کو حقارت سے دیکھا اور جھٹکے سے ہاتھ ہٹا کر نرگس کو دور کیا۔ وہ جو بمشکل اٹھ بیٹھی تھی پھر زمین پہ گر گئیں۔ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، باپ کے کردار سے مشکوک ہو رہے ہیں میرے بچے، تیری وجہ سے۔ کیسے زندگی گزاریں گے اس داغ کے ساتھ، کیسے سامنا کریں گے دنیا کا؟ تو نے سب چھین لیا ہے ان سے، ان کی شخصیت، اعتماد، اچھا مستقبل، سب کچھ۔ کبھی خوش نہیں رہے گی تو، کوئی سکھ نہیں ملے گا تجھے، ساری عمر بے سکون رہے گی۔ وہ ایسا آدمی نہیں تھا، نظر باز نہیں تھا، تو نے خراب کیا ہے اسے۔ کیسی ماں تھی تیری، خاندان کے بنا اکیلے مرد کو پھانس کے بیٹی کو اس کے ساتھ لگا دیا، کوئی شریف عورت ایسا نہ کرتی۔ وہ بولتی رہیں اور نرگس کی زندگی بدل گئی۔ اب تک آرام و آسائش میں گزری زندگی کی قیمت ان کے سامنے تھی جو دوسروں نے چکائی تھی۔ ان کا ذہن اسی نہج کو پکڑے آگے بڑھتا گیا۔ کچھ مہتاب کی باتیں اور انداز بھی ایسے تھے، اور یہ پہلی اور آخری بار نہ تھا۔ وہ کچھ دنوں بعد وہی سب نئے الفاظ میں سنانے آتی رہتی۔ بیٹی بیمار تو اس کے قصوروار نرگس اور اس کی اولاد، بیٹا فیل تو اس کے لیے بھی نرگس، شفا اور اب تک دنیا میں نہ آنے والی اولاد کو سننا پڑتا۔
بشا کی پیدائش سے کچھ دن قبل ان کی بیٹی نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ تیری وجہ سے دیکھ آگے کیا حال ہے میرے گھر اور میری اولاد کا۔ مہتاب کی صرف زبان ہی نہیں ہاتھ بھی چلتے تھے۔ باپ کا یہ راز سنبھال نہیں پا رہی میری بیٹی، کیا قصور ہے اس کا؟ بتانا، اب کھول زبان، جس کی چکنی چپڑی باتوں سے میرے شوہر کو پھنسایا تھا۔ اسکول میں شرمندگی ہوتی ہے، سہیلیوں کی باتیں برداشت نہیں کر پا رہی میری بیٹی۔ بد کردار تو تھی جو کسی کا شریف شوہر پھانس دیا، لیکن دنیا اس کے باپ کو بد کردار سمجھے، یہ بات دل توڑ گئی اس کا۔ زندگی ہارنے لگی تھی میری بیٹی، تجھے کبھی اولاد کا سکھ نصیب نہیں ہوگا، تو مجھ سے زیادہ تڑپے گی، کوئی خوشی نہیں دکھائے گا خدا تجھے، وہ انصاف کرے گا۔ اس کی عدالت میں اپنا کیس دیا ہے میں نے، دیکھنا اب تو اس کا انصاف۔ اور نرگس کانپ جاتی، زمین میں گڑتی جاتی، پچھتاوے، شرمندگی، ملال، بے خبری میں ڈھائے ظلم کا احساس جرم، کچھ بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ بشا کی پیدائش کے بعد انہیں وہ گھر اور محلہ بھی چھوڑنا پڑا، جانے کیسے ناصر حسین کے والد کو بیٹے کے اس خاندان پہ رحم آ گیا۔ وہ خود تو کبھی نہ آئے، لیکن اپنے ملازم کے ذریعے دور غریبوں کی بستی میں 2 کمروں کے کرائے کے مکان کا انتظام کروا دیا تھا۔ ہر مہینے ان کے خرچ کے لیے ایک مخصوص رقم بھی بھجوا دیا کرتے تھے۔ نرگس وقت کی اس کروٹ اور زندگی کی سچائیوں سے اس قدر ٹوٹ پھوٹ گئی تھی کہ نومولود بشا کا بھی خیال نہیں رہتا۔ وہ سارا وقت اللہ کے آگے سر بسجود اپنے اور ناصر حسین کے لیے معافی اور سکون مانگتی رہتی۔ تنہا شفا کو بشا کی صورت میں مصروفیت مل گئی تھی۔ اس دوران اس کا اسکول کا 1 سال یوں ہی برباد ہو گیا۔ دوسرے محلے میں منتقل ہونے کے بعد نرگس نے اس کا کہیں داخلہ نہیں کروایا تھا۔ شفا نے ہی ماں کو یاد دلایا کہ اسے اسکول بھی جانا ہے، تب تک دیر ہو چکی تھی۔ 2 سال کے بعد ناصر حسین کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی طرف سے ملنے والی مدد بھی بند ہو گئی۔ جو بند نہیں ہوئی تھی تو وہ مہتاب کی آمد اور ان کی باتیں تھیں۔ نرگس کی خالہ کی بیٹی کبھی کبھار ان کی خبر گیری کرنے آتی تھی، اسی نے اپنے کام کی جگہ نرگس کو بھی کام سے لگا دیا۔ مہتاب کی آمد پر پہلے وہ سہم جاتی تھی، پھر جیسے جیسے بشا سمجھدار ہونے لگی اور اسے خود بھی مہتاب کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں تو ان کے آتے ہی وہ بشا کو لے کے گھر سے نکل جاتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی زہریلی باتیں بشا کے کانوں میں پڑیں۔ 1-2 بار اس نے کوشش کی مہتاب کو جواب دینے اور گھر سے نکالنے کی، اور اس وقت اسے مہتاب سے زیادہ نرگس کے رد عمل نے حیران کیا۔ وہ مہتاب کے بجائے اسے روک رہی تھی، اسے چپ کروا رہی تھی۔ اسے کبھی سمجھ میں نہیں آیا اس کی ماں کیوں وہ سب سنتی اور برداشت کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ نرگس اللہ کے قریب ہوتی گئی۔ ضروری کاموں کے علاوہ ان کا وقت وظائف اور دعاؤں میں گزرتا۔ انہیں دیکھ دیکھ کر ہی وہ دونوں بھی نماز کی پابند ہو گئی تھیں۔ شفا پر عمر کے ساتھ ساتھ سب واضح ہوتا گیا اور وہ ماں کو اس کے حال پہ چھوڑ کر بشا سے قریب ہوتی گئی۔ اگلے دن کالج سے واپس آ کر اس نے بشا کے ساتھ کھانا کھایا، دونوں نے نماز ادا کی اور پھر وہ ڈھیروں ہدایتیں دے کر نکل گئی۔ پہلا دن تھا، اسی لیے سائیکل رکشہ کے بجائے اس نے آٹو سے جانا ٹھیک سمجھا کہ اول دن ہی دیر اچھا تاثر نہیں۔ گیٹ پر اس نے بیل بجائی۔ صلہ آیا۔ صلہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محسنہ آنٹی سے ملنا ہے، انہوں نے بلایا تھا۔ صلہ نے راہداری کے دروازے تک جا کر آواز لگائی، پھپھو کوئی ملنے آیا ہے آپ سے۔ محسنہ کے آنے سے پہلے اوپر اپنے کمرے سے ناظرہ باہر نکل کر ٹیرس تک آئی۔ کون ہے صلہ؟ کون ہے صلاح؟ پتہ نہیں امی، وہ سے ملنا ہے انہیں۔ تبھی محسنہ باہر آئیں۔ آؤ بیٹا اندر آ جایا کرو۔ پھر وہ اوپر ناظرہ کی طرف دیکھ کر گویا ہوئی، یہ شفا ہے بھابھی، اس وقت روز آئے گی، میں نے ابا کی شاعری اور افسانے لکھنے کے لیے بلایا ہے۔ اچھا۔ ناظرہ واپس کمرے میں چلی گئیں اور وہ اسے لے کر اندر بڑھی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ ساتھ والے کمرے میں آئیں۔ میرے کمرے میں میز نہیں ہے، روز اس کمرے میں آ جایا کرو۔ اس نے دیکھا کھڑکی کے ساتھ لمبی سی قدرے بڑی میز تھی، کل والا کارٹن میز پہ رکھا تھا، اس کے قریب کورے کاغذ کا ڈھیر تھا، فاؤنٹین پین کا پیکٹ، بائنڈنگ کلپ اور پنیں رکھی تھیں۔ میز کے قریب آ کر اس نے بیگ فرش پہ رکھ دیا اور کارٹن کھولا۔ پہلے شاعری والی ڈائریز کاپی کر لو، ان میں نسبتاً ترتیب سے لکھا ہے۔ جی۔ اس نے سب سے اوپر رکھی ڈائری اٹھائی اور کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ڈھیر سے ایک کاغذ اٹھایا، پین نکالا اور لکھنا شروع کرنے سے پہلے جھک کر بیگ سے بوتل نکالی۔ ٹھہرو۔ محسنہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور باہر نکل گئی۔ محسنہ تھرمو اسٹیل کی بوتل اور گلاس لیے حاضر ہوئی۔ شکریہ۔ اس کے دل سے تشکر ابھرا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے سیر ہونے کے بعد وہ پوری توجہ سے لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ محسنہ وہیں پلنگ پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد محسنہ اٹھ کے چلی گئی۔ واپس آئیں تو ان کے ساتھ ملازمہ تھی جو ٹرے میں چائے کا کپ اٹھائی تھی، جو اس نے شفا کے سامنے رکھ دیا۔
میں صرف صبح چائے پیتی ہوں، آپ پلیز سے تکلف نہ کریں۔ ابھی تو پی لو۔ محسنہ اس غیر متوقع رد عمل پر جز بز ہوئی لیکن ظاہر نہ کیا۔ شکریہ۔ اس نے کپ اٹھا لیا۔ میرے لیے یہ ٹھنڈا پانی ہی نعمت ہے، آپ پلیز اس کے علاوہ مزید کچھ نہ کریں۔ اس کی بات پر محسنہ نے اصرار کرنے کے بجائے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے فون میں 5 بجے کا الارم بجا تو اس نے قلم روکا۔ محسنہ کی آنکھ لگ گئی تھی، وہ بھی آواز سن کے جاگ گئی۔ شفا نے کورے کاغذ اور سارے قلم کارٹن میں رکھے اور کھڑی ہوئی۔ آج اتنا لکھا ہے۔ وہ پیپر کلپ سے ایک ساتھ بندھے کاغذات اور ڈائری لیے محسنہ کے پاس آئی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اسی میں رکھ دو۔ جی۔ شفا نے سب سے اوپر وہ ڈائری اور کاغذات رکھ کے کارٹن بند کر دیا۔ تم اتوار کو بھی آؤ گی؟ اس دن میں زیادہ وقت دے سکتی ہوں، 3 سے 6 بجے تک۔ اچھی بات ہے۔ یہ احمد کا کمرہ ہے اور دنوں کا تو مسئلہ نہیں، لیکن ویکینڈ پر وہ بھی اکثر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کے تیار تھی۔ محسنہ اسے باہر پورچ تک چھوڑنے آئیں۔ وہ گھر پہنچی تو بشا کو بخار تھا۔ اسے دوائی دے کر نماز ادا کی اور ٹیوشن کے بچے آنے تک وہ بہت سوچنے کے بعد بھی فیصلہ نہ کر سکی کہ محسنہ سے کچھ روپے ایڈوانس مانگ کر بشا کے ٹیسٹ کروا لینا چاہیے یا نہیں۔ وہ آتے ہوئے حنیف چاچا سے موٹی موٹی 2 کتابیں بھی لے آئی تھی، لیکن بشا کا دل ان میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ نڈھال اور خاموش بستر پہ پڑی تھی۔ پھپھو۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے قدم اور آواز کی تیزی دھیمی ہو گئی۔ اندر احمد بھی موجود تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو شفا کا کس نے بتایا؟ وہ ابھی صلاح سے سن کے آئی تھی۔ تم جانتی ہو اسے؟ میرے کالج سے ہے، کانورسیشن میں ہے وہ۔ ابا کے دوست ہیں نا، کتب خانہ والے حنیف چاچا، انہوں نے ملوایا مجھے اس سے۔ کیوں، کچھ مسئلہ ہے؟ مجھے کچھ عجیب لگتی ہے۔ وہ کالج میں بھی یہ کام کرتی ہے، نوٹس اور اسائنمنٹس بنا کے دیتی ہے پیسے لے کے۔ اچھا؟ محسنہ کے لہجے میں استعجاب تھا۔ عجیب ہے، لیکن غلط کام تو نہیں۔ آپ حنیف چاچا سے ایک بار بات کر لیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں یا نہیں، اور ذمہ داری لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ رہنے دیں، احمد نے کہا۔ اسے لوگوں پر اعتبار کم ہی آتا تھا۔ وہ ایسے ہی کسی کو بھی میرے پاس نہیں بھیجیں گے بیٹا، پھر بھی تم کہتے ہو تو میں ان سے کنفرم کر لیتی ہوں۔ جی، آپ محتاط رہیں پھپھو، ایسے بھی آپ سب پہ اعتبار کر لیتی ہیں۔ ثناء نے کرسی سنبھالی۔ میں آتا ہوں۔ احمد کھڑا ہو گیا۔ آپ حنیف چاچا سے بات کر لیں۔ فون دو ذرا میرا۔ وہ دروازے سے باہر نکلا تو محسنہ نے ثناء سے کہا۔ ثناء نے آرائشی میز سے فون اٹھا کے انہیں تھمایا۔ آپ احمد بھائی کی بات فوراً مان لیتی ہیں، صرف میرے کہنے پر آپ کبھی یوں فون نہ کرتی۔ یہ سچ تھا۔ محسنہ نے مسکراتے ہوئے فون لگایا۔ حنیف چاچا سے ساری تفصیل اور تسلیوں کے بعد انہوں نے فون رکھا۔ تب تک ثناء وہیں بیٹھی تھی۔ وہ برسوں سے جانتے ہیں اسے۔ 2 بہنیں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی ہیں۔ ماں کسی گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتی ہیں اور یہ اس طرح لکھ کر چند اضافی پیسے کماتی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن کو کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے۔ وہ پہلے اس کے لیے پرانی کتابیں خریدنے آتی تھی ان کے یہاں۔ حنیف چاچا نے ہی اس کی لکھائی اور سپیڈ دیکھنے کے بعد یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ مسودے لکھ کر دیا کریں کہ ان کے جان پہچان والے کافی ادیب اور شاعروں کو میگزین وغیرہ میں پوسٹ کرنے کے لیے اچھے رائٹنگ میں لکھوانا ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس نے کالج میں بھی یہ کام شروع کر دیا۔ وہ محسنہ سے سب سن کر ہی وہاں سے اٹھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس لڑکی کی کون سی بات اسے بے آرام کرتی ہے۔ صبح وہ کالج کے لیے نکلی تب بشا کو بخار نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی گھر سے نکلتی تھیں۔ بشا کا اسکول قریب ہی تھا، اسے وہاں چھوڑ کر وہ بس سے کالج جاتی تھی۔ دوپہر میں وہ کالج سے گھر پہنچی تو بشا ناک پر دوپٹہ رکھے لیٹی تھی۔ کیا ہوا بشی؟ اس نے شانے سے بیگ اتار کے اس کے پاس آئی۔ اسکول سے آتے ہوئے راستے میں ناک سے خون بہنے لگا۔ اس موسم میں اکثر نکسیر پھوٹتی ہے۔ اس نے ناک پر سے دوپٹہ ہٹایا۔ سر پر ٹھنڈا پانی یا برف رکھو تو بند ہو جاتی ہے۔ وہ اسے احتیاطی تدابیر بتانے لگی۔ ایسے سر بھی اونچا ہی رکھنا۔ اس نے اپنا سر اونچا کر کے دکھایا۔ رکو میں برف لاتی ہوں۔ گھر میں پرانا فریج تھا جو کئی بار کی درستی کے بعد اب کام کرنا بند کر چکا تھا۔ اب وہ سامان رکھنے کے لیے الماری کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ گھر سے نکل کر اس نے بازو والے مکان کا دروازہ بجایا۔ پڑوس سے برف کی ٹرے لے کر آئی تب بشا اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے بعد دوسرے کام نپٹاتے اسے بہت وقت ہو گیا۔ بشا بھی چپ اور کمزور لگ رہی تھی۔ اسے تنہا چھوڑ کر جاتے ہوئے اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر جانا بھی ضروری تھا۔ آج وہ آٹو سے آئی تھی۔ ہال میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے محسنہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے آواز آئی۔ وہ دروازہ دھکیل کے اندر آئی۔ تم ہو؟ وہ جو آرام دہ کرسی پر پشت ٹکائے بیٹھی تھیں کھڑی ہوئی، پھر باہر آ کر بغل والا دروازہ کھول کے کہا، روز ادھر ہی آ جایا کرو۔ کارٹن میز پر رکھا تھا، ساتھ ہی تھرمو اسٹیل کی بوتل اور گلاس بھی تھا۔ حسب عادت پانی پینے کے بعد وہ کام پہ لگ گئی۔
محسنہ پلنگ پر لیٹی اور کچھ دیر میں سو گئی۔ ٹھیک 5 بجے اس نے ہاتھ روک لیا۔ محسنہ اس کے ساتھ ہال تک آئیں جہاں الماس اور ناظرہ موجود تھیں۔ وہ ان کے پاس رک گئیں اور شفا باہر چلی آئی۔ گھر پہنچی تو بشا کو پھر بخار تھا۔ اسے کروسین دی، گھنٹے بعد بخار کم ہونے لگا۔ تمہاری قوت مدافعت بے حد کمزور ہو گئی ہے بشی۔ یہ کیا بلا ہے؟ اس نے منہ بنا کے پوچھا۔ بیماریوں اور جراثیموں سے لڑنے والی قوت۔ کیسے بڑھاؤں اسے؟ وہ بھی آئے دن کی بیماریوں سے تنگ تھی۔ کل سے میں تمہارے لیے جو بھی لاؤں نخرے کیے بغیر کھا لیا کرو۔ دوائیاں مت لانا بس۔ اس نے مشروط رضامندی دی۔ نرگس کبھی کبھار کیلے جیسے سستے اور موسمی پھل لے آتی تھی، ورنہ انہیں 3 وقت کے کھانے کے علاوہ مزید کچھ کھانے پینے کی عادت نہ تھی۔ اس 3 وقت کے طعام اور کبھی کبھار کے ثمرات میں بھی بشا کی پسند ناپسند کے بڑے مسائل تھے۔ وہ روز اسکول جاتے ہوئے اس سے یا نرگس سے پیسے لیا کرتی اور اسکول کے باہر ملنے والی چٹپٹی چٹخارے دار اشیاء سے لذت دہن کا سامان کر لیا کرتی تھی۔ رات اس نے نرگس سے اس کے ٹیسٹ یا ڈاکٹر بدلنے کی بات کی تو انہوں نے اگلے ماہ کی تنخواہ تک رکنے کو کہا۔ اسے ماں سے بحث تو دور، ضرورت سے زیادہ بات کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ سر ہلا کر چپ ہو گئی۔ کھانا اچھے سے کھایا کرو بشا بیٹا۔ سونے سے پہلے نرگس بشا کو سمجھا رہی تھی، اس طرح بار بار بیمار ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ شفا نے روکنا چاہا لیکن بشا اسکول سے چھٹی کے لیے راضی نہ ہوئی۔ اسکول قریب تھا اور وہی اس کی ساری تفریح بھی تھا۔ سہیلیوں کے ساتھ ہنسنا، کھلکھلانا، گپیں لڑانا، موج مستی، شرارتیں، یہ سب وہیں ممکن تھا۔ گھر میں شفا ہوتی، اس کے اپنے کام، پڑھائی اور ٹیوشن کے بیچ وہ کبھی اس کے فون سے دل بہلاتی اور کبھی کتابیں پڑھتی۔ گھر میں ٹی وی تھا، نہ آس پاس اس کی سہیلیاں تھیں، اس لیے وہ اسکول کا ناگہ شاذ ہی کرتی تھی۔ اسے اپنے امتحان سے پہلے محسنہ کا کام مکمل کرنا تھا جو اس کی توقع سے زیادہ تھا۔ آج اسے بس مل گئی تھی۔ وہ روز بس کے بھروسے نہیں رہ سکتی تھی کہ اس کے اوقات مقرر نہ تھے۔ بس اسٹاپ سے بنگلہ کچھ فاصلے پر تھا۔ کسی کام سے گھر آ کر واپس آفس لوٹتے ہوئے احمد نے اسے پیدل گھر کی سمت جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے چہرے پر طنزیہ تبسم پھیل گیا۔ کرائے کے پیسے؟ آس پاس کے منافق اور خود غرض رویوں سے جمع تلخی میں تھوڑا اور اضافہ ہو گیا۔ سیدھے کام والے کمرے میں جانے کے بجائے اس نے پہلے محسنہ کو اطلاع دی۔ محسنہ آج اس کے ساتھ ادھر نہیں آئی تھی، آج وہ کمرے میں تنہا تھی۔ اس کا ذہن بشا کی طرف ہی لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا محسنہ سے جو معاوضہ ملے گا اس سے وہ بشا کے لیے صرف کال سننے اور کال لگانے والا سیکنڈ ہینڈ فون خرید لے گی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی یہ عیاشی بھی اس کا نصیب نہیں ہوگی۔ رات میں بشا کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ وہاں انجیکشن کے بعد اسے راحت ملی۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر سارے ٹیسٹ لکھ دیے۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا ان میں فوری اور ضروری کون سے کروانے چاہیے۔ ڈاکٹر نے 4 ٹیسٹ پر ٹک لگا دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کرائے والے پیسوں میں جتنے ہوں گے اتنے ٹیسٹ کروا لے گی اور اب تک جتنے صفحے لکھ چکی ہے محسنہ سے اس کا محنتانہ بھی مانگے گی۔ اگلے دن کالج کا ناغہ کر کے وہ بشا کو لیب لے گئی۔ جانچ کے لیے خون دینے کے بعد وہ دونوں گھر واپس آ گئی۔ نرگس تب تک کھانا بنا کر کام پر جا چکی تھی۔ بشو، میں ابھی جا کے آؤں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میرا پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، تم پڑھ کے سناؤ مجھے۔ ہسپتال کے چکر نے اسے تھکا دیا تھا۔ لاؤ کیا سناؤں؟ وہ اس کے بازو میں لیٹ گئی۔ یہ بشا نے تکیے کے قریب سے موٹی سی کتاب اٹھائی۔ خوفناک جنگل۔ شفا نے عنوان پڑھا۔ وہ کسی انگریزی ناول کا ترجمہ تھا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ ٹیسٹ کے نتائج پیر کو ملنے والے تھے۔ آج اسے 6 بجے تک رکنا تھا اور محسنہ سے پیسوں کی بات بھی کرنی تھی۔ پورچ میں ہی اسے ثنایا مل گئی۔ شفا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ میرا گھر ہے اور محسنہ رفیق الدین میری پھپھو ہے، اس نے خود ہی بتا دیا۔ شفا سر ہلا کے اندر بڑھ گئی۔ یہ میرے ساتھ ہی ایسا کرتی ہے یا سب کے ساتھ یہی رویہ ہے؟ ثنایا نے اس کی پشت سے لگے پرانے سیاہ بیگ کو گھورا۔ اس نے محسنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہمیشہ کی طرح آ جاؤ کہنے کے بجائے وہ دروازہ کھول کے باہر آئیں۔ 2 منٹ رکو۔ انہوں نے بازو والا دروازہ بجایا، وہ مقفل تھا۔ ذرا دیر بعد احمد نے دروازہ کھولا۔ احمد بیٹا، تو میرے کمرے میں آ جاؤ، شفا آ گئی ہے، وہ آج 6 بجے تک رہے گی، میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی۔ میں کام کر رہا تھا، سمیٹنے کے لیے 2 منٹ دیں۔ ہاں ہاں آرام سے سمیٹو، آ جاؤ شفا ادھر۔ وہ واپس اپنے کمرے میں داخل ہوئی، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ یہ لو، محسنہ نے بوتل اور گلاس اسے دیا۔ شکریہ۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا یہ ٹھنڈا پانی اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔
اس نے پانی پینے کے بعد گلا صاف کیا۔ ابھی تک جتنے پیجز ہوئے ہیں، کیا آپ اتنے پیسے دے سکتی ہیں؟ مجھے اشد ضرورت ہے۔ اس نے بیگ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ محسنہ فوری طور پر کچھ کہہ نہ سکی۔ بیٹا تم مکمل تو کرو گی نا؟ ان کا خدشہ جائز تھا۔ جی وعدہ کرتی ہوں مکمل کروں گی، درمیان میں نہیں چھوڑوں گی، میری ضرورت مجھے یہ رعایت نہیں دیتی۔ محسنہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتی رہی۔ کثرت استعمال سے اپنا اصل رنگ کھو چکا سبز جوڑا دو پٹے والی سستی فلیٹ چپل، پرانا سا بیگ، سیدھی مانگ نکال کر بنائی گئی چوٹی، خالی کان، خالی ہاتھ، وہ حلیے سے ہی مفلوق الحال لگتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس میں بے پناہ کشش تھی۔ بے داغ شفاف رنگت پر بڑی گہری سیاہ آنکھیں، ستواں ناک، مناسب جبیں، بھرے رخسار اور بھرے بھرے گلابی ہونٹ۔ اس کی چال، آواز اور انداز پروقار اور متین تھے۔ چہرے پر اس کی ہم عمر لڑکیوں والی لاابالی شوخی تھی، نہ خوابوں، خواہشوں اور امنگوں کے رنگ تھے، بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا جو تجربے کار عمر رسیدہ افراد کا خاصہ ہوتا ہے۔ ان کی مسلسل نگاہ پر اس نے سر جھکا لیا۔ پیجز گن کر مجھے بتا دینا، محسنہ نے بالآخر کہا۔ شکریہ۔ تبھی احمد لیپ ٹاپ لیے اندر آیا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ لے جاؤ۔ محسنہ نے بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے گلاس اور بوتل اٹھائی اور دوسرے کمرے میں آ گئی۔ بہت خیال رکھتی ہیں آپ، محسنہ کے قریب پلنگ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ بہت پانی پیتی ہے، وہ ہلکے سے ہنسی۔ وہ ایک تلخ جملہ کہتے کہتے رک گیا۔ پہلی بار کھڑکی پردوں سے بند تھی۔ اس نے پردے ہٹا کر بتی بجھائی۔ کھڑکی کے پٹ بھی بند تھے۔ کمرہ ذرا دیر پہلے بند ہوئے اے سی کی گواہی دے رہا تھا۔ میز پر روز والے سامان کے علاوہ احمد کا بیگ بھی رکھا ہوا تھا۔ تو یہ ان کا کمرہ ہے۔ بیگ اٹھا کے پلنگ پہ رکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ اس نے کھڑکی کے پٹ واہ کیے اور پنکھا چلا کر کرسی سنبھال لی۔ ایک ڈائری وہ مکمل کر چکی تھی۔ اس نے دوسری ڈائری نکالی۔ اس میں افسانے اور مضامین تھے۔ اس نے واپس رکھ کر شاعری والی ڈائری اٹھائی۔ پہلے شاعرانہ کلام مکمل کرنا تھا۔ تیزی سے لکھتے ہوئے وہ ایک شعر پہ رک گئی۔ تنہائیوں کے شکوے اچھے نہیں اے دوست، یہی رفیق ہجراں، یہی ہیں یار شب۔ اس کے اندر شدید اختلاف ابھرا۔ اس کا اور تنہائی کا ساتھ ساری عمر کا تھا، پھر بھی وہ اس کی ایسی تعریفیں نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ساتھ کئی خیالات کی یلغار ہوئی۔ کچھ دیر قلم روکے وہ ضبط کرتی رہی، پھر کچھ سوچ کر بیگ سے اپنی کاپی نکالی اور اس پر لکھنے لگی۔ تنہائی نہ ساتھی ہے نہ اچھی ہے، یہ وہ دیمک ہے جو آہستہ آہستہ دل کا وہ حصہ چاٹتی ہے جس میں امنگیں اور خواہشیں جنم لیتی ہیں۔ یہ وہ آری ہے جو وجود کی ان گہری جڑوں پر چلتی ہے جو بندے کو امید اور یقین سے باندھ کے رکھتی ہیں۔ تنہائی وہ بوجھ ہے جو سر اٹھا کے آسمان کی روشنی دیکھنے دیتا ہے، نہ قدم آگے بڑھانے دیتا ہے۔ تنہائی جس کے ساتھ چمٹ جائے، اس کی زندگی میں سیاہی کو ہر درز اور شگاف سے داخل ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تنہائی کو وہی انجوائے کرتے ہیں جنہیں کچھ وقت کے لیے اسے اپنے گلے لگانے اور پھر دور کر دینے کی مہارت حاصل ہو، جن کے ساتھ یہ ان کی مرضی اور خواہش کے بنا دائمی باندھ جاتی ہے۔ ان کی زندگی بے رونق ہوتی ہے، بے رنگ ہوتی ہے، بے مقصد ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے، بے درد ہے، بے معنی ہے، بے آب ہے، بے مایہ ہے۔ اس کے آنسو کاغذ پر گرے تو وہ رک گئی۔ قلم رکھ کر اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں رگڑ کر خشک کی۔ وہ ایک شاعر کے خیالات ہیں تو تم کیوں سیریس ہو گئی؟ اس نے خود کو ڈانٹا۔ صفحہ کاپی سے الگ کیا اور مٹھی میں بھینچ کر میز کے قریب رکھے بنا ڈھکن والے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اس نے خود کو اوور ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ روز لکھتے ہوئے اب اس کے ہاتھ میں درد ہونے لگا تھا۔ ایک ساتھ لگاتار اتنا وہ پہلی بار لکھ رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی 4 ہی بجے تھے، 2 گھنٹے مزید تھے۔ اس نے خود ہی یہ وقت دیا تھا۔ میں جلدی بھی تو جا سکتی ہوں، اس نے دوسرے ہاتھ سے بایاں ہاتھ دباتے ہوئے سوچا، پھر خود ہی اس خیال کی نفی کر دی۔ لکھنے کے علاوہ دوسرا کام بھی تو ہو سکتا ہے۔ کچھ سوچ کے وہ کھڑی ہوئی۔ اسے دیکھنا تھا مزید کتنا لکھنا ہے۔ 3 ڈائریوں میں مضامین اور افسانے تھے، انہی میں سب سے زیادہ کام تھا۔ اس کے علاوہ اور 2 ڈائریاں تھیں، ایک میں بہت کم لکھا تھا۔ کاغذات دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ ان میں کچھ وہ غزلیں کاٹ چھانٹ کر لکھی ہیں جو وہ ڈائری سے دیکھ کر نقل کر چکی ہے۔ وہ ایسے سارے کاغذات الگ کرنے لگی۔ محسنہ کمرے میں آئیں تب تک وہ ایسے سبھی کاغذ الگ کر چکی تھی۔ یہ سب وہی غزلیں ہیں جو اس ڈائری میں فیر لکھی ہیں، اس نے وہ سب ہاتھ میں لے کر کہا۔ اچھا،
جو ہو گیا ہے اسے اس میں مت رکھو۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد انہوں نے میز کی پہلی دراز کھولی۔ اس میں چارجر، ہیڈ فون وغیرہ اس قسم کا سامان تھا۔ اسے نچلی دراز کھولی تو وہ خالی تھی۔ جو ہو گیا اسے اس میں رکھتی جاؤ۔ اس نے ہاتھ کے کاغذ اندر ڈال دیے، پھر وہ ڈائری بھی اندر رکھی جو مکمل ہو گئی تھی۔ اس ڈائری کی غزلیں اور نظمیں ہو گئی ہیں۔ اس نے ڈائری دراز میں ڈالنے کے بعد پیپر بائنڈر سے اکٹھا کیے کاغذات محسنہ کی طرف بڑھا دیے۔ جیسے آپ نے کہا تھا، ایک پیج کے دونوں سمت 2 غزلیں یا نظمیں ہی لکھی ہیں۔ یہ گن لی ہے تم نے؟ نہیں، گن لو، میں پیسے لے آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پرس سے روپے نکال رہی تھی، تب احمد نے حیرت سے دریافت کیا، پورا کارٹن لکھ لیا؟ نہیں، وہ ہنسی، ابھی ایک ہی ڈائری ہوئی ہے، وہ بھی شاعری والی۔ پھر اسے ضرورت ہے، جتنا ہوا ہے اتنا دے دیتی ہوں، پیسے مل جائیں تو ادھورا چھوڑ کے بھاگ ہی نہ جائے۔ ارے نہیں، وہ یقین سے کہتے ہوئے باہر چلی گئیں اور احمد نے لیب بھیج کے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اگلے دن پھر 2 بجے آنے کا کہہ کر وہ چلی گئی۔ محسنہ واپس آئیں تو وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کھلی کھڑکی، ہٹے پردے اور پلنگ پر رکھا اس کا بیگ۔ اسے اپنے کمرے میں دوسرے کی یہ مرثی اور مداخلت بہت بری لگی۔ وہ روز آ رہی تھی لیکن اسے آج محسوس ہوا۔ وہ محسنہ کو کمرہ استعمال کے لیے دینے سے منع نہیں کر سکتا تھا۔ بیگ میز پہ رکھتے ہوئے اس کی نظر کوڑے دان کے کاغذ پہ پڑی۔ اس اسراف کا کیا؟ اس نے جھک کر وہ گولا اٹھایا۔ وہ کاپی کا صفحہ تھا، اس کا لایا کاغذ نہ تھا۔ اس نے کھول کر شکنیں دور کی۔ وہ شاعری لکھ رہی تھی لیکن صفحے کی تحریر نثر ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ واپس کوڑا دان میں ڈالتے ہوئے اس کی نظر الفاظ پر جمتے ہی اس کا ہاتھ ٹھہر گیا۔ بشا کی رپورٹس میں ملیریا، ٹائیفائڈ اور یرقان کے امکانات خارج ہو گئے تھے۔ اتنا سن کر ہی اس کے اتنے دن کی بے چینی کو قرار آ گیا۔ لیکن بلڈ کاؤنٹ کچھ اوپر نیچے ہے، بہتر ہے آپ ایک بار کسی ایم ڈی یا بچوں کے ڈاکٹر کو بتا دیں۔ ڈاکٹر نے مزید کہا، ٹھیک ہے، آپ اسے ٹونک اور امیونٹی بڑھانے والی دوائیں لکھ دیں پلیز۔ اس کے کہنے پر بشا نے منہ بنایا۔ بشا کی دہائیوں کے باوجود وہ ساری دوائیاں خرید کر گھر لوٹی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکی تھی کچھ نہیں ہوا ہے، بس کمزوری ہے، نرگس نے کہا۔ کھانا ٹھیک سے کھایا کرو تو وہ بھی نہیں رہے گی۔ امی، آپ کے ساتھ کام کرنے والوں میں کسی کو پرانا فون بیچنا ہو تو دیکھیں، بشی کے پاس بھی ہونا چاہیے، پرانا نوکیا یا ویسا ہی کوئی جس پہ بات ہو سکے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں باہر ہوتی ہوں یا کبھی لیٹ ہو جاتی ہوں، بشو ویسے بھی کافی وقت گھر میں تنہا ہوتی ہے تو ہونا چاہیے اس کے پاس بھی فون۔ پوچھوں گی، نرگس نے حامی بھری۔ تم بھی کوئی ایسا کام دیکھو جو گھر سے ہی کر سکو۔ آؤ بشو، سو جاؤ، اس نے بستر درست کر کے فرش پہ بیٹھی بشا سے کہا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب سے نظر ہٹائے بغیر ہی اٹھ کر پلنگ پہ لیٹ گئی۔ آپ رہنے دے، میں دھو لوں گی۔ چھوٹا سا سلیب صاف کرنے کے بعد سنک کی طرف مڑتی نرگس کو اس نے روکا۔ وہ برتن چھوڑ کر شام میں ساتھ لائی پالک صاف کرنے بیٹھ گئیں جو صبح پکانا تھا۔ تمہارا یہ آخری سال ہے؟ ہاں، فریدہ نے 2 رشتے بتائے ہیں۔ نرگس نے ساتھ کام کرنے والی اپنی کزن کا نام لیا۔ شادی تو اگلے سال تمہارے امتحان کے بعد ہی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی اچھا رشتہ ملے تو طے کر دینا چاہیے۔ وہ خاموشی سے برتن دھوتی رہی۔ ایک اس کی نند کا بیٹا ہے جو آٹو چلاتا ہے اور دوسرا اس کے محلے والا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، کوچنگ کلاس میں پڑھاتا ہے۔ شفا اگر خود کالج میں داخلہ نہ لیتی تو نرگس اسے کب کا بیاہ چکی ہوتی۔ ہمارے حالات جانتے ہوئے بھی کوئی خود سے رشتہ دے تو اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اپنی بات کے جواب میں شفا کی چپ کی انہیں عادت تھی۔ اب بھی کسی جواب کے انتظار کے بنا اپنی کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ شفا برتن دھو کے دوسرے کمرے میں آئی اور بتی بجھا کے سو چکی بشا کے بازو میں لیٹ گئی۔ وہ کوشش کرتی تب بھی آئندہ زندگی یا مستقبل کے متعلق سوچنے پر اس کا دل اور ذہن تیار نہیں ہوتے تھے۔ وہ اگلے دن کے معمول سے آگے کبھی کوئی منصوبہ نہیں بنا پاتی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر بشا کے وہ کچھ سوچتی تھی تو وہ اپنی بشی کو خود سے بہتر زندگی دینے کا خیال تھا۔ اس نے آج مکمل ہوئے کاغذات دراز میں ڈالے اور ڈائری قلم کاٹن میں رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بچہ ٹھنڈا پانی پی کر بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ کے دروازہ بند کر دیا۔ محسنہ کو جانے کی اطلاع دینے کے لیے ان کے دروازے پر دستک دی۔ دوسری طرف سے جواب میں کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے زور لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ محسنہ پلنگ پر آڑی ترچھی پسینے میں شرابور بحال تھیں۔ وہ گھبرا کے قریب آئی۔ گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟
वो मुट्ठी से सीने को पकड़े सांस खींचने की कोशिश कर रही थी। दर्द और सांस, वो बमुश्किल बोल सकी। वो अपने फ़ोन की सिमत इशारा कर रही थी। शिफा ने उन्हें बमुश्किल पीछे खींचकर पलंग की पुश्त के साथ तकिया रख के बिठाया और पैर बिस्तर से उठाकर घुटने से मोड़कर खड़े किए। डिस्प्रिन या एस्प्रीन है आपके पास? वो खुद ही साइड टेबल की दराज़ें खोल कर देखने लगी। अहमद को फ़ोन आखिरी दराज में उसे डिस्प्रिन मिल गई। उसने फ़ोन उठाया जो फिंगर लॉक था। मोहसिना की उंगली करीब ले जाकर अनलॉक किया। आखिरी कॉल अहमद की ही थी। कॉल मिला के उसने सर तिरछा करके फ़ोन शाने और रुखसार के दरमियान रोका और हाथ से 2 टिकियाँ निकाल कर पास रखे गिलास में डाली, उसे पानी से भरा और मोहसिना के लबों से लगाया। हेलो, आपकी पुप्पो को शायद हार्ट अटैक हुआ है, घर में कोई नहीं है, जल्दी घर पहुँचिए प्लीज़। इतना कह के उसने सर सीधा किया। फ़ोन पलंग पर गिर गया। उसने गिलास का पूरा पानी मोहसिना को पिलाया। उसकी हेलो हेलो के जवाब में कोई जवाब ना पाकर अहमद ने कॉल मुनक़ते की और पड़ोस के जवाद अंकल को कॉल लगाई। उन्हें सूरत हाल बताकर मोहसिना को अपनी कार से अस्पताल ले जाने का कह के वो भी निकल चुका था। आप ज़रा हौसला करें, मैं बाहर कोई ऑटो या टैक्सी देखती हूँ, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। उसके हाथ, पैर और ज़बान सब तेज़ी से हरकत कर रहे थे। मोहसिना ने सर हिलाया। वो दरवाज़ा खोल के बाहर दौड़ी। अभी गेट खोला ही था कि पड़ोस से 2 ख़वातीन और एक मर्द उस तरफ आए। मैं कार निकाल रहा हूँ, आप उन्हें बाहर ले आएँ, मर्द ने उसे मुखातिब किया था। वो वापस दौड़ी। उसके पीछे 2 ख़वातीन भी थीं। उन तीनों ने मोहसिना को पलंग से उतारा और सहारा दे के बाहर लाईं। बाकी सब कहाँ हैं? मोहसिना की ही हम उमर खातून ने पूछा। दूसरी शायद उनकी बेटी या बहू थी। नहीं पता। तुम कौन हो? शिफा। पहले कभी नहीं देखा। उसने कुछ नहीं कहा जो खातून को नागवार गुजरा। उसके बाद उन्होंने कोई सवाल न किया। कार में बैठने के बाद भी मोहसिना ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो उसे साथ चलने का इशारा कर रही थी। उसने अंदर बैठ के दरवाज़ा बंद कर लिया। अहमद को फ़ोन कर दो, हम निकल गए हैं। कार शुरू करते हुए मर्द ने उसी खातून से कहा जो उनकी बीवी थी। 10-15 मिनट बाद वो अस्पताल पहुंच गए। उनके साथ ही अहमद की कार भी अहाते में दाखिल हुई थी। फिर वो खामोश तमाशाई की तरह सब देखती रही। मोहसिना के अंदर जाने के बाद वो इस्तकबालिया में ही रुक गई। अहमद और मोहसिना के पीछे अंदर जा रहे जवाद अंकल को उसने बता दिया था कि उसने मोहसिना को डिस्प्रिन दी है, ये डॉक्टर को बता दिया जाए। उसका बैग और फ़ोन वहीं रह गया था। बहुत देर बाद पड़ोसी अंकल वापस आए। कैसी हैं अब वो? डॉक्टर्स देख रहे हैं, अंजाइना का अटैक है, उन्होंने तासुब से कहा। उसने दिल से उनकी सेहतयाबी की दुआ की। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो वापस घर चली जाए या रुकी रहे। तभी अहमद भी उधर आया। बहुत शुक्रिया जवाद अंकल, उसने उनसे मुसाफहा करते हुए शुक्रिया अदा किया। ये तो पड़ोसियों का फ़र्ज़ है। वैसे बाकी सब कहाँ हैं? सब कामटी गए हैं किसी इंगेजमेंट में। उन्हें फ़ोन किया? नहीं, आप कर दें। उसने हैरत से उसे देखा। स्याह पैंट, डार्क ग्रे शर्ट, स्याह जूते, फोल्डेड आस्तीनें, कीमती घड़ी, सलीके से जमे बाल व मर्दों की फॉर्मल ड्रेसिंग इश्तिहार का मॉडल लग रहा था और इखलाकियात सिफर। अपने घर वालों को इतला देने के लिए भी पड़ोसी को कह रहा था। उसे ये मॉडल बंदा इंतहाई खुद पसंद और मगरूर लगा। अपने मोहसिन का शुक्रिया भी ऐसे तकल्लुफ़ से अदा कर रहा था जैसे कोई पेशा वराना मुआहदा निपटा रहा हो। कुछ भी काम या ज़रूरत हो तो बिला झिझक फ़ोन कर लेना। जी, एक बार फिर शुक्रिया। वो दोनों मुखालिफ सिमतों में मुड़ गए तो वो जो उनके दायरे नज़र से परे थी चौंकी और जवाद अंकल के पीछे भागी। आप वापस घर जा रहे हैं? हाँ। उन्होंने रुक कर उसे देखा। मुझे भी ले चले, मेरा सामान वहीं है। आओ। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा। कार स्टार्ट करने से पहले उन्होंने एक कान में एयरपॉड लगाया और सड़क पे आने के बाद कॉल मिलाई। उनकी बातों से उसने अंदाज़ा लगाया कि वो मोहसिना के भाई से बात कर रहे हैं। जवाद अंकल के घर की ख़वातीन उन्हें खबर कर चुकी थी। वो सब अहमद को कॉल कर रहे थे मगर वो उठा नहीं रहा था। गैर जिम्मेदार और बेहिस सारी गुफ्तगू अहमद के लिए मज़ीद ख़ताब की मौजूद बनी। मिसिस जवाद और अपने दरवाज़े में ही खड़े थे। मेरा बैग और फ़ोन अंदर ही है, दरवाज़े लॉक तो नहीं? उसने गेट से अंदर जाने से पहले पूछा। दरवाज़ा बंद किया था, लॉक नहीं है। मोहसिना के कमरे में आकर उसने फ़र्श से बैग उठाया, उसी में फ़ोन भी था। बाहर आकर उसने पड़ोसियों को अपने जाने का बताया और निकल गई। घर पहुंची तो मगरिब की अजान हो रही थी। डॉक्टर की इजाज़त के बाद वो मोहसिना से मिलने अंदर गया तो उन्होंने सबसे पहले शिफा का पूछा और उसे उस वक्त याद आया कि फ़ोन पर वही थी। पता नहीं भुप्पो शायद चली गई हो।
میں نے دیکھا نہیں، جواد انکل کے ساتھ شاید، یا اکیلے ہی۔ وہ بچی نہ ہوتی تو جانے کیا ہوتا۔ چند منٹوں میں ہی اس نے تمہیں فون کیا، مجھے ڈسپرین دی اور آٹو روکنے باہر بھاگی تھی۔ ڈاکٹر انہیں فوری تدابیر کی افادیت بتا چکے تھے۔ میرا فون بھی گھر پر ہی ہے، وہ اسے کال کرنا چاہ رہی تھی۔ میں فون لے آؤں گا، آپ تب بات کر لیجیے گا۔ کیوں ابھی گھر نہیں جانا؟ رات تو یہیں رہنا ہے آپ کو، تم آفس سے ادھر ہی آ گئے تھے، گھر جا کے چینج کر لو۔ گھر سے فون تھا، وہ آ رہے ہیں، پھر جاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہاں دونوں بھائی اور بھابھیاں موجود تھے۔ وہ ان کے سوالات کے جوابات دینے بھی نہیں رکا۔ محسنہ سے رات 9-10 بجے تک آنے کا کہہ کے وہ نکل گیا تھا۔ گھر پہنچا تو ہال میں ہی ثناء اور صلاح مل گئے۔ کیا ہوا پھپھو کو؟ اسے دیکھتے ہی صلاح نے پوچھا۔ انجائنا کا اٹیک تھا۔ ابھی کیسی ہیں وہ؟ اگلا سوال ثناء کا تھا۔ بہتر ہے۔ اس کے انداز اعلان کر رہے تھے کہ وہ وہاں رکنا نہیں چاہتا۔ صبح جانے سے انکار کیا تبھی کہہ رہی تھی طبیعت ہلکان لگ رہی ہے۔ ثناء نے کہا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہماری بھی اکلوتی پھپھو ہیں، ہمیں بھی فکر ہے، بندہ تسلی نہ صحیح تفصیلی بتا دے، صلاح نے ناگواری سے کہا۔ رات صلاح کمرے میں آیا۔ آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ وہ ہسپتال جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آتا ہوں۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا تو احمد کو کہنا پڑا۔ ان کے بیچ ہمیشہ تکلف اور اجنبیت حائل رہتی تھی، جیسے ابھی ابھی ملے ہوں۔ وہ سر ہلا کے چلا گیا۔ سب کا سامنا کرنے کا تصور ہی اسے بے آرام کر دیتا تھا۔ اس گھر میں اب تک ٹکے رہنے کی وجہ محسنہ تھی، ورنہ وہ شاید اسکول کے بعد ہی گھر چھوڑ چکا ہوتا۔ ہال میں پہنچا تو خواتین کے علاوہ سب وہاں موجود تھے۔ ثناء رات میں محسنہ کے پاس ٹھہرے گی۔ ابھی وہاں الماس ہے۔ کھانے کے بعد ثناء کو ہسپتال چھوڑ دینا۔ باپ کی بات اور منصوبے سے اسے اختلاف تھا کہ وہ وہاں رات میں رکنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اظہار کا مطلب تھا ان سے گفتگو جو اسے منظور نہ تھا۔ اوکے۔ وہ پلٹنے لگا تھا کہ باورچی خانے کے دروازے سے ناظرہ کی آواز آئی۔ تم بھی کھانا کھا کے ہی جانا۔ وہ کچھ کہے بغیر ہی آگے بڑھ گیا۔ اس کی پشت کو دیکھتے ناظرہ کی پلکیں نم ہونے لگیں۔ وہ واپس اندر چلی گئیں۔ پہلے سے بھی زیادہ کم گو ہو گیا ہے احمد تو، نور الدین نے کہا۔ اتنی دیر میں اخبار کی ورگردانی شروع کر چکے فخر الدین نے ہنکارا بھرا۔ زندگی اور بیماریوں کا کوئی بھروسہ نہیں بھائی جان، صحت سلامت ہے تبھی ہمیں بچوں کی شادیوں کے متعلق سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میرا خیال ہے زین اور علیم کی شادیاں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ انہوں نے اخبار رکھ کر بھائی کو دیکھا۔ یہ تو نیک خیال ہے، علیم کا تو رشتہ طے ہے، آپ جلد ہی زین کے لیے لڑکی دیکھ لیں تو اگلے سال عید کے بعد رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ہیں تو 2-3 رشتے، اب سنجیدگی سے سوچتے ہیں۔ زین بظاہر اپنے فون میں گم تھا، تبھی ثناء اس کے لیے چائے لے کے آئی۔ اسے واپس ہوٹل جانا تھا۔ وہ سب کے ساتھ کامٹی نہیں گیا تھا، وہ ہوٹل میں تھا۔ ناظرہ کے فون پر وہ محسنہ کو دیکھنے ہسپتال پہنچا تھا اور سب کے ساتھ کچھ دیر کے لیے گھر آیا تھا۔ ثناء کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے اسے خیال آیا، اس کے لیے رشتے کی بات کر رہے چاچا کی اپنی بھی تو بیٹی ہے، اسے اسی گھر میں دیکھنے کی خواہش انہیں بھی ہوگی، لیکن جب ان کے سامنے داماد کے لیے زیادہ بہتر آپشن موجود تھا تو وہ کیوں اسے اہمیت دیتے؟ اسے چائے اتنی بدمزہ لگی کہ اس نے کپ میز پہ رکھا اور باہر نکل گیا۔ اپنے بائک سٹینڈ سے ہٹاتے ہوئے اس کی نظر احمد کی کار پہ پڑی اور اداسی اس کے اندر سرایت کرتی گئی۔ گھر میں سب سے زیادہ محبت اور توجہ کے باوجود اسے سب سے زیادہ وہ متاثر کرتا تھا جو اس کی وجہ سے نظر انداز ہوا تھا۔ خوبرو، اسمارٹ، تعلیم یافتہ، سیلف میڈ احمد کے مقابلے میں وہ دبلا پتلا، انٹر پاس، باپ کے ہوٹل کے گلے بیٹھنے والا، باپ کے پیسوں سے خریدی گئی بائک چلانے والا لڑکا تھا۔ والدین اور دونوں بہنوں کا اب بھی وہ سب سے لاڈلا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا اس قدر فراوانی کے بعد بھی اس کے اندر کیسی کیسی حسرتیں پروان چڑھ چکی تھیں۔ انسانی نفسیات اسی کے گرد جالے بنتی ہے جو میسر نہ ہو، حاصلات پر اس کی نظر ہی نہیں پڑتی۔ رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو اسے محسنہ کا خیال آیا، کیا انہیں فون کروں؟ فون تو ان کا گھر میں ہی رہ گیا تھا، کل جاؤں یا نہیں؟ کیا پتہ کب تک انہیں ہاسپٹل میں رہنا پڑے۔ گھر والوں نے فون تو ان تک پہنچا دیا ہوگا۔ ذرا شش و پنج کے بعد اس نے ان کا نمبر ملایا، لیکن بیل جاتی رہی، کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ اگلے دن کالج میں اس کی جونیئر اپنا اسائنمنٹ لکھوانے لائی تو اسے انکار کرنا پڑا۔ اس کے پاس وقت تھا نہ ہی فی الحال ہاتھوں میں اتنا دم۔ اس انکار نے اسے محسنہ کی طرف جانے پہ مجبور کیا۔ وہ اس طرح کے مزید انکار کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ محسنہ والا کام جتنا جلدی ختم ہو اتنا اچھا ہے۔ اگر وہ ہسپتال میں بھی ہوئی تو وہ اس کمرے میں بیٹھ کے 2 گھنٹے تو لکھ ہی سکتی ہے۔ ہال میں ہی الماس اور ناظرہ مل گئی، جنہوں نے کل کی مستعدی کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ان سے محسنہ کے گھر آ جانے کا سن کر وہ پہلے ان کے کمرے میں چلی آئی۔
अस्सलाम वालेकुम। वो अहमद को देखकर झिझक के दरवाजे में ही रुक गई। अहमद पलंग से उठकर दूर खिड़की के करीब चला गया। वालेकुम सलाम। आओ ना बेटा, रुक क्यों गई? वो अंदर पलंग के करीब आई। बैठो। उन्होंने वहीं इशारा किया जहां अहमद बैठा था। वो टिक गई। कैसी हैं अब आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। इसमें तुम्हारा ज़्यादा कमाल है। वो खुश दिली से गोया हूँ। वैसे तुम्हें ये सब कैसे पता था कि हार्ट पेशेंट या अटैक के वक्त क्या करना होता है? कॉलेज में किसी NGO ने फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट पर लेक्चर और डिमॉन्स्ट्रेशन रखा था, वहीं सिखाया था ये सब। अरे वाह, ये तो सब स्कूल और कॉलेजों में सिखाया जाना चाहिए। जी। आपको पहले से हार्ट का कोई मसला था या ये पहली बार हुआ है? कोलेस्ट्रॉल और हाई BP की दवाएं तो कब से चल रही हैं, कभी कभार ज़रा ऊंच नीच हो जाती थी, लेकिन इतना शदीद कल पहली बार हुआ है। ख्याल रखें अपना, अल्लाह आपको सेहत कामिला अता करे। उसने संजीदगी से उन्हें दुआ दी और मोहसिना के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। वो अपनी उम्र की दीगर लड़कियों से मुख्तलिफ थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुम ना होती कल तो मैं अकेली क्या करती। मुझे शर्मिंदा ना करेंगे तो बस अल्लाह को आपकी मदद करवानी थी। आप आराम करें। वो खड़ी हुई। मोहसिना ने अस्पात में सह हिलाया। वो कमरे से बाहर चली गई। मेज़ पर तुम्हारा सामान तो नहीं फैला है? उन्होंने अहमद से पूछा। नहीं। वो वापस अपनी जगह आया। हाँ, तो हमारी बात रह गई थी। आपको रोज़ आधा घंटा वॉक करनी है और रोज़ फजर के बाद मेरे साथ चलेंगी आप। उसका लहजा हतमी था। देखते हैं। वो टाल रही थी। कल से जिम जाने से पहले आपके साथ वॉक फिर जिम। अरे, उन्हें अचानक याद आया, पानी की बोतल का कहा नहीं था? आज जेबा से ज़रा तुम ये वाली दे आओ उसे। उन्होंने अपनी बोतल उठा के उसे दी। मैं? हाँ जाओ। उन्होंने उसे उठाया। उसने अपने ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। शिफा को लगा उसका वहम है। ज़रा इंतज़ार के बाद दूसरी तेज़ दस्तक देकर वो खुद ही दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया। शिफा कुर्सी से खड़ी हो गई। वो कमरे का मालिक मकीन जो था। अहमद ने आगे आकर मेज़ पे बोतल रखी और वापस चला गया। उसने अपने पीछे दरवाज़ा भी बंद किया था। खुद पसंद इंसानों की ये बात तो अच्छी है कि खामखा फ्री नहीं होते। उसने वापस कुर्सी पर बैठते हुए सोचा, लेकिन ये आंटी के कमरे के अलावा कहीं और नज़र क्यों नहीं आते? ना किसी और से बात करते हैं कभी? मगरूर इंसान सारी रियायतें अपनी फुप्पो को देता है। कुछ वक्त बाद उसे ख्याल आया। 2 दिन नहीं गुजरे थे कि फिर बिशा को बदन दर्द ने बिस्तर तक महदूद कर दिया। तब उसे भी याद आया कि डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के नताइज किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने को कहा था। उसने मालूमात जमा की तो बच्चों की डॉक्टर की फ़ीस 1000 से कम न थी। बिशा तो सुनकर ही हंसती रही। उसका ख्याल था अनकरीब 13 साल की होने वाली वो बच्ची हरगिज़ नहीं है। अगले दिन फिर उसे बुखार आया। रहाब से मदद मांगी तो उसने एक डॉक्टर का पता बताया जिसकी फ़ीस 700 रुपये थी, लेकिन वो इतनी दूर था कि वहाँ बिशा को ले जाने में जितना खर्च होता मिलाकर 1000 हो ही जाना था। उसने नरगिस से कुछ पैसे लिए और उसी डॉक्टर के पास जाने का फ़ैसला किया। मोहसिना से 1 दिन की छुट्टी लेके वो क्लिनिक पहुंची। सब कुछ देख लेने के बाद डॉक्टर ने मज़ीद चंद टेस्ट लिख दिए। उसने बिशा को किसी तरह सरकारी अस्पताल में टेस्ट करवाने के लिए राज़ी कर लिया। टेस्ट के नताइज 2 दिन बाद मिलने थे। वो गेट से अंदर आई तो पहली बार अहाते में 2 बच्चे क्रिकेट खेलते नज़र आए। हॉल में आई तो घर में मामूल से ज़्यादा हलचल का एहसास हुआ। पहली बार घर में बच्चे नज़र आ रहे थे। ये कौन है मामू? वो हॉल से गुजरने लगी तो 6 साला शहला ने उसका रास्ता रोक कर सलाह से सवाल किया। ये फुप्पो यानी नानी के काम से आती हैं। सलाह ने उसे खींचकर उसके रास्ते से हटाया। आप जाएं, वो कमरे में हैं। वो हॉल अबूर करके राहदारी में आ गई। वो हफ्ता और इतवार को सीधा उस कमरे में नहीं जाती थी। मोहसिना के कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर से आ रही आवाज़ पर वो रुक गई। वो अंदर तन्हा नहीं थी। मैं जानती हूँ बेटा, मेरी मोहब्बत और तवज्जो काफ़ी नहीं। पुप्पो, मैं आज जो हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, जितनी कामयाबियाँ हासिल कर सका हूँ, सिर्फ आपकी तवज्जो और मोहब्बत की वजह से है। उसके लहजे में संजीदगी और सच्चाई थी। मैं जिस्मानी सेहत, तालीमी कामयाबी और अच्छी जॉब की बात नहीं कर रही हूँ बेटा। मुझे तुम्हारे अंदर जज्बाती ज़हनी आसूदगी और खुशी देखनी है। तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकते। उन्होंने उसके गाल पे हाथ रखा। तुम्हारी आंखों में मुझे तन्हाई का कर्व नज़र आता है अहमद। पप्पो, उसने गाल पे रखा उनका हाथ हटा के अपने दोनों हाथों में थामा। कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। वो उनके लिए मुस्कुराया। आप इसके लिए ख़ुद को उदास न करें मेरे बच्चे। मैंने भी तन्हा ज़िंदगी गुजारी है, बहुत सौ से बहुत अच्छी, आरामदेह, किसी फ़िक्र और परेशानी के बिना। फिर भी कह रही हूँ ये आसान नहीं। मैं नहीं चाहती तुम भी इस रास्ते का इंतखाब करो। फिर मुझ में और तुम में फ़र्क है। वो कहना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई चारा भी ना था।
مجھے والدین اور بھائیوں کی بھرپور توجہ اور محبت حاصل تھی جس نے مجھے بالکل تنہا نہیں ہونے دیا جیسے تم ہو گئے ہو۔ میری زندگی میں وہ محرومیاں نہ تھیں جو تمہاری زندگی میں ہیں۔ اسے ان سے اس حقیقت بیانی اور صاف گوئی کی امید نہ تھی، اس لیے تم میرے نقش قدم پر چلنے کا نہ سوچو۔ ویسے یہ میری پہلی چوائس نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے بعد مجھے صحیح وقت پر درست فیصلے اور سمجھوتے کی سمجھ آئی۔ تب تک تنہا رہنا میری مجبوری ہو گئی تھی، پھر تم نے آ کر میری زندگی رنگین، سہل اور شاد کر دی۔ ان کے چہرے پر مطمئن سا تبسم بکھر گیا تھا۔ ان کی یہ دیانتداری اور حق گوئی ہی تھی کہ وہ ان پر کھل جاتا تھا۔ دیگر معاملات کی طرح اس کے لیے ان سے بات کرنا مشکل نہیں ہو پاتا تھا۔ دیگر معاملات کی طرح اس کے لیے ان سے بات کرنا مشکل نہیں ہو پایا تھا۔ تم ایسی زندگی منتخب نہ کرو بیٹا، اپنا گھر بساؤ، وہاں خوش رہو، کسی سے محبت کرو، کسی کی محبت محسوس کرو۔ اس نے سر جھکا لیا۔ تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ سچ سچ بتاؤ۔ وہ اس کی واحد دوست بھی تھی۔ مجھے محبت کرنا نہیں آتا پھپھو۔ رشتے، تقاضے اور توقعات، یہ سب میرے لیے ایلین ہے۔ میں ایسی ہی زندگی کا عادی ہوں۔ آپ کے کہنے پر کئی بار سوچا لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ میرے ساتھ بننے والے کی زندگی بھی مشکل ہو جائے گی، اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ کیا آپ کو لگتا ہے خود کے متعلق اتنا پر یقین ہوتے ہوئے بھی مجھے یہ بات مان لینی چاہیے صرف اس لیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے؟ اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ اتنی دیر سے غیر اخلاقی حرکت کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اس نے کھلے پٹ پر بند انگشت سے دستک دی۔ کون؟ محسنہ نے پوچھا۔ وہ قدم بڑھا کے ان کے سامنے آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ ان کا ہاتھ اب بھی احمد کے ہاتھوں میں تھا۔ آج امیزہ اور عفافہ آئی ہیں، بچے خوب ادھم مچا رہے ہوں گے۔ تم کھڑکی بند کر کے بیٹھنا، ان کی بال اندر تک آ جاتی ہے۔ جی، میں اپنا لیپ ٹاپ لے آتا ہوں۔ احمد کھڑا ہوا۔ وہ راستے سے ہٹ گئی۔ وہ باہر چلا گیا۔ یہ پانی لے لو۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، آپ اس کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اس نے آگے آ کر بوتل اٹھائی۔ میرے ابا کو بھی بہت پیاس لگتی تھی، ہر جگہ پانی ساتھ لے جاتے تھے۔ کمرے سے نکلتے وقت انہیں بوتل دینے اور ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی پانی لے کر ان کے پاس بھاگنے کی عادت تھی مجھے۔ بیٹیوں کی کتنی ہی عمر ہو جائے، باپ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے اندر سے باپ کی لاڈلی چھوٹی سی بچی جھانکنے لگتی ہے۔ ابو زندہ ہوتے تو کیا میرا ان کا رشتہ بھی ایسا ہی خوبصورت ہوتا؟ اسے خیال آیا۔ اس کے ذہن میں باپ کے ساتھ کی ساری یادیں اچھی اور خوشگوار تھیں۔ ان کی شفقت اور محبت کا احساس اب بھی اس کے اندر زندہ تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی ان حالات میں جب ساری سچائی عیاں ہو چکی ہے، ان کا برتاؤ اور فیصلہ کیا ہوتا۔ اس کے اندر ہر حال میں باپ کو رعایت دینے والی بیٹی کی روح تھی۔ حقیقت پسندی سے سوچنے اور تجزیہ کرنے کے بعد بھی اس کے اندر باپ کے لیے منفی جذبہ نہیں ابھرتا تھا۔ بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا۔ نہیں، ٹھیک ہوں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ احمد تو اب بلا ناگہ واک پہ لے جاتا ہے، باقی سب بھی پہلے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تبھی وہ اپنا لیپ ٹاپ اور ہیڈ فون لیے واپس آیا۔ جاؤ، محسنہ نے کہا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ کھڑکی پر پردے کھینچے تھے، بتیاں جل رہی تھیں اور اے سی آن تھا۔ مجھے محبت کرنی نہیں آتی پھپھو؟ اس کے کانوں میں جیسے سرگوشی ہوئی۔ وہ پرسوت سی سست قدم اٹھاتی میز تک آئی تھی۔ ٹیسٹ کے نتائج لے کر اگلے دن وہ بشا کے بغیر ہی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور ڈاکٹر نے جو کہا وہ اس کی چھوٹی سی دنیا میں زلزلہ برپا کر گیا تھا۔ آپ کی بہن کو عام لفظوں میں کہیں تو بلڈ کینسر ہے۔ یہ بچوں میں اکثر ہوتا ہے۔ آپ کی بہن کو جو ہے وہ یعنی اب عجیب سا نام ہے، ٹھیک ہے، لیوکیمیا کی اس قسم کا علاج ممکن ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ علاج میں دیر نہ ہو۔ اچھی بات، آپ کی بہن کی عمر ہے، ابھی فوراً ٹریٹمنٹ شروع کریں تو۔ اس کا دماغ کینسر سن کر ہی سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ آگے کی بات اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے خود کو سنبھالا اور ڈاکٹر سے ڈھیروں سوال و جواب کر کے ڈاکٹر سے سب کچھ سن کر کلینک سے باہر آئی تو اس میں چلنے کی بھی توانائی نہیں بچی تھی۔ وہ قریب ہی پیڑ کی چھاؤں میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئی۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس کا مکمل علاج ممکن ہے۔ بشی ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ خود کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ کیسے؟ اس سوال کا جواب اور طریقہ بھی ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا۔ کتنے کیمیو تھراپی سیشن ہونے تھے، اس کے مریض پر اچھے برے اثرات، کتنا عرصہ لگنا تھا اور نجی اور سرکاری ہسپتال میں اس کا خرچ اور فرق، سب کا اسے علم تھا۔ اس نے بیگ سے بوتل نکالی، اس میں تھوڑا ہی پانی تھا، وہ بھی گرم۔ جس ہاتھ میں بوتل تھی اس ہتھیلی کی پشت آنکھوں پہ رکھے وہ رو پڑی۔
وہ चंद सौ की थर्मोस्टील की बोतल नहीं खरीद सकी थी और अब उसे लाखों रुपए चाहिए थे। ज़िंदगी मिल सकती थी, बच सकती थी, बस इसके आगे लक्ष्मी दान करना था। वो लक्ष्मी जो उसके घर की दासी थी, ना उस पर मेहरबान थी। उसे हासिल करना उसके लिए आसमान से चाँद चुराने जैसा ही था। मैं क्या कर लेती अगर ये लाइलाज होता। उसने चेहरा रगड़ के आंसू मिटाए। कितना बड़ा करम है अल्लाह का कि मेरे पास उम्मीद है, मौका है, इस इम्तिहान में सुरखरू होने का रास्ता भी पता है। वो खड़ी हो गई। क्या हुआ अगर ये कांटों से भरा था? वो पहले ही आबलापा थी, सर पे कड़ी धूप थी और वो तन्हा थी। उसने दोबारा क्लिनिक में जाके पानी पिया, बोतल भरी और फिर पैदल ही मोहसिना के घर की तरफ चल पड़ी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? मोहसिना ने उसे देखते ही पूछा। ठीक हूँ, पैदल आई हूँ इसलिए। ओह, पहले क्यों नहीं कहा? किराए के मज़ीद पैसे देने थे तुम्हें। मुझे याद ही नहीं रहा। तुमने भी नहीं कहा? नहीं, उसने ये नहीं सोचा था उसका ये मतलब भी अखज़ किया जा सकता है। वो अभी 100-150 रुपये हैं मेरे पास। मैं साइकिल रिक्शा से आती जाती हूँ। आज जाने से पहले लेती जाना, बल्कि अभी ले लो, मैं भूल भी जाऊँगी फिर। उन्होंने आगे जाके आराइशी मेज़ से अपना वॉलेट उठाया और 500 के 4 नोट उसकी तरफ बढ़ाए। ऑटो से आया करो, बहुत तेज़ धूप होती है अक्टूबर की। शुक्रिया, उसने पैसे लेते हुए कहा। कमरे में आके कुर्सी पे बैठती तो उसका लिखने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। सारे ख्यालात डॉक्टर की बातें और विशा के गिर्द घूम रहे थे। अब तो उसे और जल्द ये ख़त्म करना होगा। अब वो इतना वक्त कहीं और नहीं दे सकती थी। पैसों की कमी और तंगी के बावजूद उसके अंदर बहुत सारा पैसा कमाने का लालच या मिल जाने का ख्वाब कभी नहीं रहा। उसे बस विशा की ज़रूरियात और ख्वाहिशों के लिए पैसा दरकार होता था। ईद बकर ईद पर जो कपड़े चप्पलें नरगिस खरीदती थी वो उन्हें ही साल भर चलाती। उसे मेहनत के बाद मिलने वाले पैसे हाथ में देखकर खुशी होती थी। अपने कराम धोने का एहसास होता था। ज़्यादा दिन उसे कोई काम ना मिलता तो उसे बेचैनी होने लगती थी और अब उसे इतने ढेर सारे रुपयों की ज़रूरत थी जो यूं किसी का लिख कर देने से नहीं मिलने वाले थे। उसके पास और कोई हुनर ना था, कहाँ से लाए, क्या करे, उसका जहन माऊफ था। उसने कार्टन से डायरी और कागजात निकाले। वो अफसाने और मज़ामीन शुरू कर चुकी थी। कलम हाथ में लिए वो सामने रखे सफ़ेद कागज़ को देख रही थी। उसके अंदर आज फिर बहुत कुछ बाहर निकलने को मचल रहा था। उसने नीचे झुककर बैग से कॉपी निकाली और दरमियान से खोली। सामने कोरा सफ़ा था। आहिस्ता आहिस्ता उसका कलम चलने लगा। जिसकी ज़िंदगी का हर पल जद्दोजहद से भरपूर हो, उस पर अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत आ जाए तो क्या उसे भी मुसीबत ही कहते हैं? उसके लिए कोई नया और मुख्तलिफ लफ्ज़ क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये उसके लिए औरों जैसी मुसीबत नहीं होती। ये क़यामत का सूर होती है, निगल लेने वाली अफरीत होती है, रूह में भमर डालने वाला तूफ़ान होती है। दर्द सहते सहते एक और दर्द मिल जाए तो ऐसा नहीं कि पुरानी आदत की वजह से ये इजाफ़ा महसूस नहीं होता है उसी तरह जैसे पहला दर्द हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरा दर्द हुआ था और फिर उसके बाद का हर दर्द महसूस हुआ था। अपने ज़ख्म खुद सीने वालों के पास सिलते ज़ख्मों के साथ नए ज़ख्म का कभी इजाफ़ा होता जाता है। हमेशा ताज़ा रहने वाले रफूगर उंगलियों के ज़ख्म जिन्हें वो खुद सी नहीं सकते। वो कुछ देर ठहरी, फिर दोबारा लिखने लगी। मैं चीखना चाहती हूँ, चिल्लाना चाहती हूँ, धाड़े मार मार के रोना है मुझे, लेकिन मेरे अंदर से खामोश चीखें निकलती हैं। मेरे दुख मुकद्दर से गूंगे बहरे हैं। वो ना अल्फाज में ढलते हैं, ना उन्हें आवाज़ नसीब है। जिस पर गुजरती है वही जानते हैं। घुट घुट के जीने से अजियतनाक सज़ाए मौत कोई और नहीं। ये ऐसी खुदकुशी है जिसमें मरने वाले की ख्वाहिश शामिल नहीं। दुख इतने हैं और मैं अकेली। वो कलम रख कर दोनों हाथ चेहरे पर रख के रोने लगी। कार बाहर रोक कर गेट खोलते हुए आगे आया अहमद खिड़की की सिमत नज़र उठते ही रुक गया। उसकी कुर्सी पर हथेलियों से ढका चेहरा और हौले हौले हिलता वजूद। वो रो रही है। इस तौसीकी जुमले की ज़रूरत न थी। वो जान गया था, फिर भी अंदर से उभरी आवाज़ ने उसे सोगवार किया। वो भूल गया गेट का दूसरा हिस्सा भी खोलना है। कुछ पल बाद शिफा ने चेहरे पे हथेलियाँ फेर के हाथ हटाए और गहरी सांस लेके खुद को संभाला। बहुत ज़्यादा फासला नहीं था कि वो भीगा चेहरा निगाह के दायरे से बच पाता। शिफा ने कागज़ मुट्ठी में भींचा और कॉपी से खींचकर कूड़ेदान में फेंक दिया। दुपट्टे से एक बार फिर चेहरा खुश किया और कलम उठाकर सामने रखी डायरी खोल ली। लिख देने और रो लेने के बाद वो हल्की हो गई थी। अहमद ने पीछे जाके गेट दूसरे हिस्से के साथ लगा के बंद किया और बाहर खड़ी
کار میں بیٹھ کے کار آگے بڑھا لے گیا، اس بات سے بے خبر کہ اوپر کے دریچے سے کسی نے اس کے ہمیشہ بے تاثر اور سپاٹ دکھائی دینے والے چہرے پر ایک نیا منظرنامہ پڑھ لیا ہے، اور اس منظر کی وجہ اس کے کمرے کی کھڑکی ہے یہ بھی جان گیا ہے۔ رات گھر پہنچ کر کمرے میں آتے ہی پہلا کام اس نے کوڑے دان میں جھانکنے کا کیا تھا۔ موڑا توڑا کاغذ کھولتے ہی وہ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ سو میری عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف فرسٹ میگا ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔